إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله قل هو الله. So, Bismillah. Some of you know Aqil Ashraf as a wonderful poet, as an artist. Some know him as a literary figure, as a culturally refined poet, a master of the Urdu language and of adab, as a connoisseur of ghazals and metaphors and meters. I knew him simply as his poetry wasn't on paper. It was in the way that he lived. See, a poet, a sha'ir, he sees things that other people don't see, and is a person that is a master at expressing the phenomena of the world, the things that happen in the world, and that the person observes. And this comes from a deep curiosity of the world and a lot of silent reflection. And Aqil Chacha was that poet. He spoke very sparingly. And when he did speak, his words reflected contemplation and he spoke wisdom. But he still allowed other people to participate. And like a good poet, he just listened. He was deeply curious about the world and deeply sensitive to its hidden meanings of love, of loss, of beauty, and of time. And he once told me, he said, the matter of Islam is very simple. He said, it's a love affair between the Prophet ﷺ and Allah subhanahu wa ta'ala. Wow. And he said, everything else is born out of that love, and it returns to that love. And this was his understanding of the deen, of Islam. Not just laws and rituals, but as a deep divine love. As a part of his cultural refinement was expressed, through his mannerisms and his grace. Everybody understands, everybody knows here that he had this, Arabi mein kehte hain, he had this hal. He had this heba that he brought with him. For example, he would eat, this is some family examples, so he would eat one bite and then he would wipe his mouth, right? Why? Because that was very dignified. He would comb his hair frequently because it's not of refinement to come out looking disheveled. So very dignified, you know? This was even the case in the final last week when his health severely declined. Everybody kind of wants their own space, right? But the only thing that he would allow me to do, and alhamdulillah, may Allah accept it, but I was given the opportunity to be very close to him in the last few days and take care of him. And one thing that he would permit me to do was to still wipe his mouth in between his bites and to comb his hair. Yeah, I know. Very often, yeah. So after we washed his body, may Allah have mercy upon him, we wrapped him in the white shroud, in the dafan, the kafan. I got my hands on a comb. I gently untied the kafan, exposed his head, and I exposed his hair one last time. And before we said our final salams, I combed his hair one last time. Because he wouldn't have it any other way. He carried himself in a very dignified way, and it was only right that he left this world in a dignified way.
This last week, I learned a new medical term. It's called terminal lucidity. Terminal lucidity. What is this? Terminal lucidity is where a person with advanced disease or, is declining really fast, all of a sudden becomes very coherent, very meaningful, but it comes like strange. It's strange. Medicine can't explain it. It just happens all of a sudden. And the person comes back to their awareness. They're very clear. They have a lot of cognitive function just shortly before death. And the family can misinterpret this as a sign of recovery, but it's typically a sign that death is really close. And so he passed away, may Allah have mercy upon him, on Sunday. We experienced, and this doesn't happen with everybody, but we experienced this terminal lucidity on Wednesday, a few days before Sunday. That he was declining, and then all of a sudden, out of nowhere, Aqil Chacha came back. And he was having very meaningful conversations, very coherent. And alhamdulillah, we had enough awareness that we understood this could be that. So what did we do? We called the entire family over. We took him out, put him on a wheelchair. We took a walk with him. We spent time with him. He had dinner with us. We asked him for life advice. Abu had a chance to sit down and talk with him. It was a gift from Allah subhanahu wa ta'ala that he gave. And one of the last things that he said to me was, Yar Manu, thank you. And my siblings and I remember a quote that he would always say. He says, we meet to part, and we part to meet. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to allow us to meet again in the next life in paradise. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive him and elevate his rank and all of us, and let his grave be a garden of the gardens of paradise. Reunite us with him in Jannat al-Firdaus, and make his final resting place a place of peace, light, and mercy. And let us live and die upon Islam, and let the last words on our tongues be La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullah khairan. Thank you, man. Jazakumullah khair. ایک روز چلے جائیں گے, ہم تیرے شہر سے ایک روز چلے جائیں گے, ہم کو کیا تب جو تیری آنکھ سے آنسو ہیں. تو ان کے ساتھ ہی ایک اور یہاں موجود ہیں, ان کو دعوت کلام دیتے ہیں, یہاں آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ظفر مصعب, کونسل جنرل صاحب, افضال فردوس صاحب, ڈاکٹر آصف خدیج, عیش بھائی, فارغ اقبال اور تمام خواتین و حضرات, سلام عرض ہے. گفتگو عقیل اشرف سے متعلق ہے. ایک شعر عرض کرتا ہوں کہ سنو اے رفتگاں رہتا نہیں کچھ فاصلہ اتنا, سنو اے رفتگاں رہتا نہیں کچھ فاصلہ اتنا, بس ایک دیوار باقی ہے میری دیوار جاں وہ بھی. بہترین صداکار, عمدہ شاعر اور شاندار انسان. پاکستان میں ریڈیو سے وابستہ رہے, جیسا کہ مسلسل بتاتے رہے, اب آپ اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے. قدرت نے ایسی خوبصورت آواز سے نوازا تھا کہ انہیں سن کر زہر بخاری کی یاد آتی تھی. ہیوسٹن میں آئے مجھے 6-7 برس ہی ہوئے ہیں,
اس مختصر سے عرصے میں میری خوش نصیبی کہ ان سے نہ صرف تعارف ہوا بلکہ ایک خاص نیاز مندی کا تعلق بھی قائم رہا اور بہت ہی محبت سے پیش آتے تھے۔ کمال کا انکسار طبیعت میں شامل تھا، کبھی خود ان سے ان کے بارے میں کچھ نہیں سنا۔ حالانکہ یہ دور ایسا ہے کہ ہر ایک کا بس نہیں چلتا کہ بتا دے کہ میں کیا ہوں، میں کیا ہوں، میں کیا ہوں۔ عقیل بھائی کی زبان سے ہم نے کبھی، آپ سب گواہ ہوں گے، کبھی یہ نہیں سنا کہ کیسے عہدوں پر رہے، کیسے لوگوں سے ملے اور کن کن لوگوں کی اصلاح کی۔ جلالی صاحب اتنے بڑے شاعر ہیں، آج انہوں نے کہا کہ ان کی بھی اصلاح کی۔ تو شعر گوئی کا شوق تو رکھتے ہی تھے، شعر فہمی اور اچھے شعر کی قدردانی بہت ہی بے ساختہ انداز میں کھل کر کیا کرتے تھے۔ یہ ایسا آدمی کرتا ہے جس کا اپنا کوئی ایجنڈا نہ ہو۔ بہت خوبصورت کسی بھی شعر پہ، جیسا کہ غضنفر نے کہا کہ وہ کھل کر داد دیا کرتے تھے۔ انکسار کا یہ عالم تھا کہ کوئی بلائے تو بسم اللہ، نہ بلائے تب بھی کوئی شکوہ نہیں، نہ کوئی ہٹو بچو، نہ کوئی شور شرابہ، نہایت سادگی سے زندگی بسر کی۔ خوش لباس بہت تھے ماشاءاللہ، ہمیشہ بہت، جیسا انہوں نے بیٹے نے بتایا، مون رائٹ یور نیم واز مانو نے بتایا کہ وہ اپنا زلفیں سنوارنا، سوٹڈ بوٹڈ، بہت ہی خوش لباس آدمی، خوش لباس، خوش آواز، خوش گو، خوش مزاج۔ مختصر یہ کہ خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں۔ عیش بھائی اور اہل خانہ سے خصوصاً، اور ڈاکٹر آصف قدیر و افضال فردوس اور احباب سے دلی تعزیت، دعائیہ انداز میں داد دیا کرتے تھے۔ آپ شعر سنائیے اور آواز آتی جیتے رہو، جیتے رہو جی، اور اس کے مشاعرے کے بعد وہ شعر یا اس کا مضمون دہراتے ضرور تھے کہ بھائی یہ شعر بہت اعلیٰ تھا۔ سو اب یوں ہے کہ شہر خالی ہوا جاتا ہے بزرگوں سے میرے، شہر خالی ہوا جاتا ہے بزرگوں سے میرے، کون اب پیار سے پوچھے گا میاں کیسے ہو۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو منگا، تھینک یو سو مچ۔ تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب میں دعوت دیتا ہوں جناب عیش بھائی، عنایت اشرف صاحب۔ عیش بھائی اپنی جگہ ہیں، اپنی جگہ ہے ان کی، لیکن عقیل بھائی کی جگہ ذرا تھوڑی سی مختلف تھی، خاص طور پر میرے حوالے سے۔ یہاں سب نے اپنے ذاتی حوالے شیئر کیے اور بتایا کہ پرسنل لیول پہ وہ سب سے ملا کرتے تھے اور ہر کسی کا ایک پرسنل انٹریکشن ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ جی السلام علیکم فراب، کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ اچھی بات ہے آپ نے مائک لگا لی؟ جی، میں نے مائک لگا لیا۔ آپ یہ مائک مجھے دے دیں گے؟ غلط لگایا آپ نے۔ اچھی بات، صحیح لگا لیجیے۔ اب ٹھیک ہے۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل دھڑکتا ہے آواز سے یوں آتی ہے، کیوں خالی ہوا جاتا ہے یہ جام سخن۔ دل دھڑکتا ہے آواز سے یوں آتی ہے، کیوں خالی ہوا جاتا ہے یہ جام سخن۔ یہ محبت کی کہانی جو ہے، یہ ٹھیک ہے کہ ہم دونوں ایک ہی ماں باپ کے یہاں پیدا ہو گئے تھے اور بھائیوں کی طرح تھے، لیکن کچھ ایسا ہوا، ہم 6 بھائی تھے، 2 بہنیں۔ عقیل بھائی کا نمبر 3 تھا بچوں میں، میرا نمبر تھا 5واں۔ تو خاصا فرق تھا، عمر کا 7-8 سال کا فرق تھا۔ 1960 میں میں پورے 15 سال کا تھا اور میں ہائی اسکول کرنے والا تھا، تو ان کی جاب ہوئی ریڈیو پاکستان میں، اور مجید لاہوری صاحب اور شوکت تھانوی صاحب اور زید بخاری صاحب نے ان کا انٹرویو لیا لاہور میں اور ان کو سلیکٹ کر لیا۔ ان سے کہا گیا تھا کہ کوئی 2-4 اپنے شعر سنائیے۔ انہوں نے اپنا جو چھوٹے اس زمانے میں کرتے تھے وہ سنا دیے، اور ان سے کہا نہیں، آپ کسی اچھے شاعر کی کوئی نظم ہی سنا دیجیے۔
تو عقیل بھائی نے مجھے بتایا، کہنے لگے کہ ساحل لدھیان بھی اس زمانے میں بڑے مشہور تھے اور طوطی بول رہا تھا ان کا. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ایک یہ نظم یاد ہے، عقیل بھائی کو پوری نظم یاد تھی کہ میں پل دو پل کا سائر ہوں، پل دو پل میری کہانی ہے، پل دو پل میری ہستی ہے، پل دو پل میری جوانی ہے. تو انہوں نے سنائی اور اس کو سلیکٹ کر لیا گیا. رحیم یار خان آ گئے. ہم ہیں تو ویسے دہلی کے اور جے پور کے بھئیے لوگ، لیکن رحیم یار خان میں دادا وزیر تھے وہاں، تو اس وجہ سے وہاں زمینیں وغیرہ تھیں تو انڈیا پاکستان آنا جانا تھا. میرے سرٹیفکیٹ پہ، برتھ سرٹیفکیٹ پہ لکھا ہوا ہے پاکستان، لیکن میں ابھی دونوں حکومتوں سے کہتا ہوں کہ یہ غلط لکھا ہوا ہے، اس پہ ہونا چاہیے تھا انڈیا، کہ آئی واز بورن ان 1945. سو اینی وے، تو جب میں 15 سال کا ہوا تو ان کی جاب ہو گیا، اپنا جاب ہو گئی. یہ رحیم یار خان آگے لیکن جا نہیں رہے جوائن کرنے کے لیے. یا عشقی صاحب کو مجھے بھی یقین ہے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، ریڈیو کے ڈائریکٹر تھے. ان کا فون آیا کہیں سے، جس طرح ایک سسٹم ہوا کرتا تھا محلے والوں سے فون بنا ہوا آگے ان کا، کہ بھائی کیا ہوا میاں صاحبزادے آپ آتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے ہاں میں آ جاؤں گا. پھر اماں پاپا سے بات ہوئی تو کہنے لگے میں اکیلا نہیں جاؤں گا حیدرآباد میں پوسٹنگ ہوئی تھی. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ میرے ساتھ جائے گا. تو وہاں میں نے اپنا ہائی اسکول ان کے ساتھ کیا. لطیف آباد میں پروفیسر عنایت اللہ خان کے محلے میں، وہاں ٹونک والے بہت سارے رہتے تھے، وہیں ان سے ہماری کچھ اپنا نانی کی طرف سے رشتہ داری تھی، تو وہیں ہم نے قیام کیا. اور وہاں سے وہ کچے قلعے کے قریب بھائی خان کی چاڑی کے پاس ریڈیو پاکستان ہوا کرتا تھا، کچھ جانتے ہیں. تو جب میں اسکول جاتا تھا تو سب لوگ دونوں سائیکل پہ جاتے تھے، ایک ہی سائیکل پہ، اور وہاں سے میں اپنا کیا کہتے ہیں سائیکل لے کے چلا جاتا اسکول، پھر واپس آتا تھا. تو محمد علی بھائی زیبا والے اور کون سے تھے وہ جو بعد میں بن گئے تھے ولن بن گئے، مصطفیٰ قریشی. ہاں وہ بھائی، وہ باہر کھڑے ہوا کرتے تھے. قربان جیلانی ان کے اسسٹنٹ تھے. وہ کہتے تھے بھیا سے کہنا کہ وہ 10 روپے کا چیک چاہیے، پچھلے ہفتے کے پیسے بھی دینے کینٹین کو، رائٹ. تو میں جا کے ان سے کہتا تھا تو وہ قربان جیلانی سے کہتے کہ ہاں، کہنے لگے وہ پروگرام کو کچھ کرنا ہے اناؤنسمنٹ. محمد علی بھائی آتے، یہ ریڈیو پاکستان حیدرآباد ہے، اب آپ یہ خبریں سنیے وغیرہ وغیرہ، وہ چل کے جاتے اور ڈرامہ شروع ہو جاتا. ان کا وہ 10 روپے کا چیک ملتا تھا، وہ کینٹین میں سائن کر کے دیتے تھے. اور کینٹین والا کہتا تھا 2 روپے میں ان کے ساتھ جاتا تھا، چائے مجھے فری ملتی تھی، ایک آنے کی 3 پیسے کی چائے ہوتی تھی. تو یہ 1960 کا 62 کی بات ہے. تو وہاں وہ 2 روپے یہ پچھلے ہفتے کے تھے، 2 روپے کا آپ نے کھایا ہے، یہ 6 روپے لیجیے اور چیک دے جائیے. تو اس طرح تھا، بڑا اچھا وقت رہا ہے. پھر کراچی میں ہم لوگ ساتھ آ گئے، ان کا ٹرانسفر ہو گیا اپنا ریڈیو پاکستان کراچی میں. تو پھر میں نے اپنا ایئر لائن جوائن کر لی، پی ایف جوائن کیا تھا، لیکن پھر وہاں وہ کہنے لگے آپ کان میں آپ کے کچھ اپنا، میں نے کہا ذہن میں ہوگا، کہنے لگے نہیں کان میں کچھ سوراخ ہے تو آپ جہاز نہیں اڑا سکتے. تو میں پھر ایئر لائن میں آ کے یہاں آ گیا. پھر 90 میں جو مستقل یہ اپنا ریٹائر ہوئے. اچھا، ان کی شادی ہوئی تھی ایک خاتون سے، بڑی نیک بھابھی تھی ہماری، وہ اپنا پاکستان میں ایک بچہ ہوا تھا قاسم، وہ 3 دن کا ہو کے آ گیا تھا. تو عقیل بھائی پھر فادر، برادر اینڈ موسٹ امپارٹنٹ فرینڈ. ہی واز اے گریٹ فرینڈ. اور پھر سب لوگ جاتے ہیں وہاں پیچھے، وہ ڈاکٹر گور بیٹھی ہوئی ہیں، سیما بیٹھی ہوئی ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ اٹ واز سچ اے کلوز فیملی. میرے بچے بھی، اپنا سمی بھائی ہمارے بچپن کے دوست ہیں، میرے 6ٹھی کلاس کے میرے جماعت بیٹھے میں دن رات اپنا ایک ہم پتہ کیا کرتے تھے، ہم عقیل بھائی کرتے تھے کہ یہ گانا ریڈیو پاکستان حیدرآباد میں فلاں فلاں کی فرمائش پہ، تو ہمیں لگا تھا ہمارا نام ضرور لے دیجیے گا. تو ہم اب ریڈیو سے کال لگا کے میرے سبھی سنتے تھے عنایت اشرف کی فرمائش پہ، سمیر انصاری کی فرمائش پہ. تو اس بات میں بڑے خوش ہو جایا کرتے تھے. اچھا زمانہ تھا وہ. پھر جب 90 میں جب یہاں آ گئے تو پھر یہ میرے بچے جو ہیں، عبدالرحمان تھینک یو ویری مچ یار، اس نے چاچا کی بڑی خدمت کی بچے نے. I don't know, I'm making fool of myself. لیکن اللہ ان کو نصیب کرے. ان کے جانے کے بعد اب گھڑی گھڑی ان کی کمی محسوس ہوتی ہے. عقیل بھائی کہاں ہیں؟ عقیل بھائی کہاں گئے؟ ان کو تو گرمیوں کی چھٹیوں میں کولوراڈو لے جانا تھا، پہاڑوں پہ، وہاں ہمارے کچھ عزیز رہتے ہیں، یا کیلیفورنیا کی شادیوں پہ جا رہے ہیں تو سب ساتھ جاتے تھے. اب وہ اچانک مجھے وائٹ جو آیا ہے کہ کیا ہوا، کہاں گئے؟
Thank you, beta. Give me a hug for a second. Thank you very much. Take care, beta. That's good. ऐसे हमारी बस कहानी ख़त्म हुई और ऐसे ख़त्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। तो यही क़िस्सा है, यही कहानी है और कहानी चल रही है। अब्बास ताबिश का एक शेर है कि ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती, लेकिन लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। हम एक कैरेक्टर अपना चला रहे हैं, ये चलता रहेगा, हम आगे चले जाएंगे और इसके ये दादा नाना बन जाएगा। कम बैक टू ह्यूस्टन, लीव जॉर्डन। आई लव यू। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू। शुक्रिया बहुत बहुत। अब मैं दावत देती हूँ जनाब आसिफ रियाज कदीर को, और इनका भी अकील भाई के साथ जो साथ था वो बहुत पुराना और बहुत गहरा और मजबूत था। मुझे याद है कि शुरू में डालस में मुशायरे हुआ करते थे और हम लोग इकट्ठे सारे जाते थे, यहाँ से 4-5 शायर इकट्ठे जाते थे। तो अकील भाई तब भी वही नफीस इंसान, वही नफासत उनकी, वही रख रखाव, और मैं अकलौती शायरा होती थी, बहुत ख्याल रखते थे वो मेरा। तो जनाब आसिफ रियाज कदीर साहब आइए। अकील अशरफ साहब मेरे उस्ताद, बल्कि अजीम उस्ताद थे और करीबी दोस्त, शायर, और उनकी वफ़ात पे मैंने खराज तहसीन इस तरह पेश किया है कि वो शख्स गया जो लफ्ज़ों का जादूगर था। वो शख्स गया जो लफ्ज़ों का जादूगर था, हर शेर में सच्चाई का मंजर था। इल्म और अदब की महफिल का रोशन दिया, इल्म और अदब की महफिल का रोशन दिया। एक चिराग था जो हर दिल में जलता गया। शायरी का फन उसके हाथों में गोया, शायरी का फन उसके हाथों में गोया। चांदनी जैसा नर्म आंधियों से भरे, हमने लफ्ज़ों को उसकी ज़ुबान से जीना सीखा। हमने लफ्ज़ों को उसकी ज़ुबान से जीना सीखा। दर्द को नज़्म में बांधा, आह को गज़ल में रखना सीखा। उसने बताई थी रोशनी की राह, उसने बताई थी रोशनी की राह। अंधेरों में जलाया उम्मीदों का चिराग। उस्ताद भी, रफ़ीक भी, रहबर भी वही। उस्ताद भी, रफ़ीक भी, रहबर भी वही। रूह में बसा है, जुदा कब हुआ है वही। हर लफ्ज़ में उसकी महक बाकी है, हर लफ्ज़ में उसकी महक बाकी है। हर मिसरे में उसकी चमक बाकी है। ना वो चला है, ना वो गया कहीं, ना वो चला है, ना वो गया है कहीं। वो तो हर दिल में है, हर सुखन में है यहीं। अकील अशरफ, तेरी याद में हम रोते हैं। तू ही तू था जिससे हम सब जीते हैं। अब जो कलम उठता है, अब जो कदम उठता है, तेरा अक्स आता है। तू ही तू है जो हर ख्याल में समाता है। और मैंने अपने उस्ताद और मुमताज़ शायर अकील अशरफ के लिए एक दिल को छू लेने वाली नज़्म पेश की है, लफ्ज़ों के मुहाफ़िज़ के नाम से। कि वो लफ्ज़ों का मुहाफ़िज़ था, खामोशी को बयान देता था। अंधेरी रात में जुगनू बन के, अंधेरी रात में जुगनू बन के हर दिल को अज़ां देता था। ना थी फ़कत वो एक शख्सियत, ना सिर्फ शायर खुश कलाम, वो तो हर दिल की धड़कन था, हर महफिल का एहतराम। उसने हरफों को वज़ू दिया, उसने हरफों को वज़ू दिया। कलम को पाकज़ी बख्शी, सूखे पत्ते में भी ढूंढ निकाली। रस करती ज़िंदगी बख्शी। हमने उससे सीखा फ़ने इज़हार, हमने सीखा उससे फ़ने इज़हार। कैसे छुपे दर्द को
लफ्ज़ों में करेंगे बेकरार। हर मिसरा उसका एक चिराग था, हर मिसरा उसका एक चिराग था, हर गज़ल जैसे दुआओं का बाग था। जब वो बोलता जैसे खामोशी झूमती थी, दिल की बंद गली उसी के लफ्ज़ों से खुलती थी। अब वो चला गया मगर उसकी रोशनी बाकी है, अब वो चला गया मगर उसकी रोशनी बाकी है। उसके इशार, उसकी बातें ज़िंदगी जैसे शाफी है। अदील अशरफ तू फ़कत नाम नहीं एक अहद था, अकील अशरफ तू फ़कत नाम नहीं एक अहद था, जिसने हम जैसे कई काफिलों को राह सुखन में राहबर दिया था। ना सिर्फ उस्ताद ना सिर्फ शायर, तू दर्द का तर्जुमान था, तू सच्चाई का नासिर था। हम तेरे बगैर अधूरे हैं, हम तेरे बगैर अधूरे हैं। तेरे बगैर हर लफ्ज़ में थोड़ी सी सादगी और थोड़ी सकत की छुरी है। मगर हम तुमसे भूलेंगे नहीं, मगर हम तुझको भूलेंगे नहीं। तेरी याद हर शेर में, हर सत्र में बोलेंगे कहीं ना कहीं। और दुआ है कि या इलाही, इलाही उसकी कब्र को जन्नत का फूल बना, इलाही उसकी कब्र को जन्नत का फूल बना। नूर की बारिश हो, फरिश्ते हों हम नवा। इलाही उसकी कब्र को जन्नत का फूल बना, नूर की बारिश हो, फरिश्ते हों हम नवा। हर लफ्ज़ उसका सदका ए जारिया बने, हर लफ्ज़ उसका सदका ए जारिया बने। और उसके अफ़खार से नई नस्ल रोशनी जिए। अकील अशरफ साहब के साथ मेरा आखिरी सफ़र डैलस का मुशायरा था, जिसमें उन्होंने फ़ोन किया कि मेरे जाने का बंदोबस्त किया जाए। मैंने कहा आपका जाने का बंदोबस्त हाजिर है, मैं आपको लेके जाऊंगा। मुशायरा पड़ा, रात हो गई। मैंने कहा, कहते हैं चलो। मैंने कहा नहीं, आज सोते हैं। सोए। मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ, 5:30 बजे उठा, तैयार होकर मैंने नीचे कॉफ़ी पी। मैंने फ़ोन किया, कोई जवाब नहीं आया। दरवाज़ा खटकाया, फिर कोई जवाब नहीं आया। मुझे परेशानी हुई, ज़ोर से दरवाज़ा खटकाया तो बड़ी मुश्किल से वो उठे। मैंने कहा आप खैरियत से तो हैं? जिम्मेदारी थी, लेके गए थे। बहरहाल अकील अशरफ साहब ने जब भी मुझे कॉल किया, जब भी मुझसे बात की है, मेरा जवाब हमेशा हाँ होता था। वो समझते थे कि चुप हो जाती है बेमानी, तो वो उनकी, मेरी चुप और उनकी चुप में सिर्फ एक ही था कि जब भी उन्होंने फ़ोन किया, एक दफ़ा मुझे फ़ोन करते हैं कि अपने मैनेजर को कहो कि मुझे ग्रोसरी ले जाए। तो मैंने कहा इसका नंबर ये है, ये आप जब जाना हो तो कई महीने उनको बुलाते रहे। एक दिन उससे नाराज़ हो गए। मैंने कहा मैं दूसरा भेज देता हूँ। अकील अशरफ साहब बहुत अजीम इंसान थे। मुझे ऐश साहब ने मंडे को शाम को फ़ोन किया, ज़ारो कतार रो रहे थे। और मैं एक बड़े मजबूत असाब का इंसान हूँ, सारी उम्र सर्जरी की है, लेकिन वो शाम मैं हिल गया, ज़मीन पैरों से निकल गई और मुझे बड़ी अरसा दराज के बाद दिल को सदमा हुआ कि मुझे उनको कंधा देने की मोहलत नहीं मिली। और यही जज्बात लेके मैंने अफजाल फरदौस साहब से बात की। इनके दिल के अंदर भी वही कैफियत थी। तो मैंने इनसे कहा कि फौरी तौर पे जो कुछ भी होता है फौरी बंदोबस्त करें। तो इन्होंने बंदोबस्त किया। ये ज़िम्मा फ़राह इकबाल ने लिया और इन सब ने मिल के आप सबको बुलाया। लेकिन असल में अकील अशरफ की मोहब्बत आप सबको लाई है। ऐसे लोगों की याद हमें छोड़नी नहीं चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि आप सब अगर ताउन करें और ऐश भाई साथ मिलें
تو ہم ان کے کلام، ان کی شخصیت کو ہیوسٹن میں ہمیشہ کے لیے زندہ رکھیں گے۔ میں پرسنلی طور پہ شکر گزار ہوں قونصل جنرل صاحب کا کہ وہ تشریف لائے۔ میری ان کے ساتھ اور عدیل اشرف کے ساتھ ایک نجی میٹنگ بھی ہوئی تھی ان کے گھر، جس میں انہوں نے اپنا کلام پیش کیا، بات کی تھی۔ اور میں افضال فردوس صاحب کا کہ وہ اپنی شخصیت اور اپنی بیماری کے باوجود تشریف لائے ہیں، اور فرحت جی انہوں نے اتنا انتظام کیا۔ لوگ چلے جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب کوئی شخص عقیل اشرف جیسا جاتا ہے تو آپ کے دل پہ ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج آ کے میرے بوجھ ہلکا ہوا ہے، مجھے بہتر محسوس ہوا ہے کہ میں وہ شخص جس کو ہم اتنا عظیم سمجھتے تھے، جس شخص کو میں اپنی استاد کا درجہ دیا ہوا تھا، وہ آج ہم ان کے لیے بیٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ پر رکھے۔ بہت شکریہ۔ اب میں دعوت دیتی ہوں ہمارے ہر دل عزیز کونسل جنرل جناب آفتاب چودھری کہ وہ کچھ اگر عقیل اشرف کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں۔ السلام علیکم لیڈیز اینڈ جنٹلمین۔ میرا خیال میں عقیل اشرف صاحب سے یہاں پہ جو ہال میں موجود ہیں، سب سے کم وقت یا تعلق یا شناسائی میری رہی ہوگی، کیونکہ مجھے ویسے بھی 2 مہینے ہو گئے، 2 سال ہوئے آئے ہوئے، تو پہلے 5-6 مہینے تو میری ملاقات نہیں ہوئی۔ تو پھر ایک دن کونسلیٹ میں ایک فنکشن تھا، تو ظاہر بات ہے کہ ابھی آپ نئے نئے ہوتے ہیں، لوگوں کو جانتے نہیں ہیں، تو آپ زیادہ چیزوں میں نہیں جاتے، یو سی کہ وٹ از ہیپننگ۔ تو اس پروگرام میں عقیل اشرف صاحب کو بولنے کا موقع دیا گیا، میں نہیں جانتا تھا ان کو بالکل بھی، but then he spoke and پہلے تو ان کی شکل بالکل اگر آپ ایگری کریں ضیاء محی الدین جیسی، ان کی آواز تحت اللفظ، میرا خیال میں essentially he was a vocalist because he was trained on radio، تو essentially he was a vocalist، تحت اللفظ کی ادائیگی کی، الفاظ کی ادائیگی تھی۔ پھر انہوں نے، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ اس اپنی تقریر میں انہوں نے شاعری کا، اور بیسیکلی شاعری تو انہوں نے اپنی نہیں سنائی، لیکن انہوں نے کچھ پاکستان میں جو اردو لٹریچر یا آرٹ یا آرٹسٹ کا ذکر کیا اور اس کا سما باندھ دیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے ان کی اسی تقریر سے اندازہ ہو گیا کہ یہ سرائکی بیلٹ سے ہیں، کیونکہ ان کے جو استعارے تھے ان میں بڑی چاشنی تھی، ان کی آواز بتا رہی تھی کہ یہ ریڈیو کے ایک، جنہوں نے ریڈیو کا بنیاد رکھی ان لوگوں میں سے ہیں۔ انہوں نے بہت سارے لوگوں کا ذکر کیا، بتایا ان کے ساتھ وقت کیسے ان کا گزرا ہے۔ پھر اس کے بعد گاہے بگاہے ان سے ملاقات رہی PAGH کے مختلف پروگرامز میں، تو یقیناً ان سے پھر بہت کچھ سیکھنے کو ملا، جاننے کو ملا اردو لٹریچر کا، پاکستان کے لٹریچر کا خاص طور پہ۔ مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ کس، مطلب ہم نے جو وی گرو اپ ریڈنگ دا ماڈرن پوئٹس، لیکن وہ بہت حسین امتزاج تھا ان میں، جس میں پرانی روایات کو لے کے اور وہ ماڈرنزم کو بھی اس میں ریفلیکٹ کرتے تھے۔ ان کی ایک نظم غزل ہے جو کہ مجھے بھی نہیں آتی، وہ ان سے آخری میٹنگ میں بھی جب انہوں نے اس کو پڑھا، مرزا اشرف صاحب اس کو اگر پڑھ سکیں
جس کا آخری قافیہ ردیف ہے لکھ. تو ان میں ان کا زور زبان جو تھا، نہ صرف زور زبان اور اس کا آئیڈیا جو تھا وہ بہت سٹرونگ تھا. یہ ایک طرف. دوسری طرف یہ میرے سامنے کتاب پڑھی ہے، اس میں چاند پھر نکلا، اس میں شائستگی اور روانی دیکھیں. تو یہ ان میں بہت خوبصورت امتزاج تھا. شخصی طور پہ میں نے ان کو دیکھا کہ ایک آدھ دفعہ اور کونسلیٹ میں مجھے یاد ہے کہ میں ڈیلس سے آ رہا تھا، تو مجھے میرے آفس نے بتایا کہ اس طرح ہے، پتہ نہیں انہوں نے بتایا کہ یہ ان کا کام نہیں کر رہے، تو میں ان کو لے کر آیا تھا. تو میں نے کہا چلے میں آتا ہوں، اور میں پہنچ گیا. تو ظاہری بات ہے میں نے تو پہلے سوری کیا، کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا جیسے کہ وہاں پر ہو جاتا ہے. تو بٹ ہی واز سو serene, soft spoken, smiling. He was not at all any complaints on his face. مرزا صاحب تھوڑے سے ناراض تھے، لیکن وہ بہت شفیق تھے. پھر آخری ملاقات ان سے ایک ان کے گھر پر ہوئی، مرزا صاحب کے گھر پہ. تو اس وقت بھی وہ ایسے ہی چلتے ہوئے آئے. دونوں بھائیوں کی محبت کا مجھے اس دن بھی اندازہ ہوا. ہی واز ویری اولڈ، بیمار بھی تھے اس وقت، موسم سرما تھا. تو وہ کمرے سے آئے تھے، تو انہوں نے بڑے ان کو پیار سے کہا کہ عقیل بھائی ادھر آ جائیں. تو وہ آہستہ آہستہ آ کے ہمارے محفل میں سینٹر میں بیٹھ کے، اور ظاہری بات ہے کہ پوری محفل کا جو رجحان تھا ان کی طرف چلا گیا، فوکس ان کی طرف چلا گیا، جس میں انہوں نے پھر یہ اپنی اور بھی بہت ساری انہوں نے باتیں کی. تو اس میں یہ لکھ کی جو ایک انہوں نے اپنی نظم سنائی تھی وہ بڑی یاد رہی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، مرزا صاحب آپ کی فیملی کو صبر دے. یقیناً انہوں نے بڑی بھرپور زندگی گزاری. اور ان کا ایک پہلو جو میں بھول گیا ذکر کرنا کہ اوورسیز میں انہوں نے ہجرت کا بھی زخم اٹھایا، یا جیسے بھی آپ کہہ لیں، انہوں نے اوورسیز آ کے بھی اردو لٹریچر کی خدمت کی، جس کا گواہ سب لوگ ہیں. تو یہ ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشنز ہیں جو کہ یقیناً اس کو سراہا جانا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا. اس سے پہلے کہ ہم صدارت کی طرف جائیں، میں ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کر. بہت بتاتے تھے ہمیشہ، تو انہوں نے گیت بھی بہت لکھے، اور ان کو گیتوں میں جو ان کی زبان انہوں نے یوز کی وہ ٹپیکل زبان تھی گیتوں میں. تو میں گیت آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ان کا. بادلوں میرا سندیسہ لے جانا، میرے پیا کو لے آنا، میرا سندیسہ لے جانا، کہنا ایک دکھیاری پیت ریت کی ماری، روئے سانج سویرے جیسے بادل گہرے، میرا پی کو حال سنانا، میرے دو نینا بن جانا، میرا سندیسہ لے جانا. تم سے رت متواری، تم سے ہے ہریالی، تم سے شیتل چھاؤں، گیت تمہارے گاؤں، میرے من کا پھول کھلانا، میرا اجڑا باغ سجانا، بادلوں میرا سندیسہ لے کر جانا. جیسے ہمارے عقیل بھائی اور میں درخواست کرتی ہوں ہمارے آج کے صدر ریورنڈ ڈاکٹر افضال فردوس صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ اتنے شارٹ نوٹس پر تشریف لائے، اور ایک محبوب آدمی کے لیے آپ اکٹھے ہوئے ہیں. تو وہ پہلے بھی محبوب تھے اور اب ہم سے جدا ہو کر بھی محبوب ہی رہیں گے. کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو بھلایا نہیں جا سکتا. میں ان کا تعلق اپنا اور ان کا تعلق شاعری کے حوالے سے نہیں کروں گا. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایش میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ ایش کے بڑے بھائی تھے، لہٰذا میرے بھی بڑے بھائی تھے. چھوٹا بھائی ہے نا. تو مجھے سنڈے کو پتہ چلا، سیٹرڈے کو یہ سانحہ ہوا، سنڈے کو پتہ چلا، سنڈے کو ہی. اچھا، تو اسی دن میرا ان سے بات ہو گئی تھی. میں نے آپ کو بتایا. ہاں. تو چونکہ ایش میں نے کہا کہ میرا بھائی ہے اور فیملی ممبر ہوں میں ان کا، یہ میرے فیملی ممبر ہیں.
تو میری کیفیت بھی ویسی ہی تھی جیسی عائش کی تھی. اور ایک اور بات کہ ڈاکٹر آصف قدیر کی بھی کیفیت بالکل ویسی ہی تھی، کیونکہ ان کے وہ استاد تھے. جہاں تک ان کی شخصیت اور فن کے بارے میں بات کرنا ہے تو وہ 7 پہلو شخصیت تھے. تو 7 کا مطلب ہے میرا خیال ہے کہ 8 7 رنگی. تو 7 گھنٹے بھی کافی نہیں ہوں گے ان کی شخصیت کے بارے میں بات کرنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھی عمر پائی، طویل عمر پائی، جو کہ پاکستان کے لحاظ سے بہت اچھی زندگی ہے، بہت اچھی زندگی ہے. اور میں چونکہ میموریل سروسز کراتا رہتا ہوں، تو میں جب میموریل سروس کراتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم عقیل اشرف کی آلموسٹ 90 سالہ زندگی کے لیے خدا قادر مطلق تیرے شکر گزار ہیں. ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ اتنے برسوں تک وہ ہمارے ساتھ رہے، اس سے پہلے بھی جا سکتے تھے. تو یہ ایک شکر گزاری کی تقریب ہے کہ ہم سب شکر گزاری کر رہے ہیں کہ خدا نے ان کو اتنی اچھی زندگی دی، بھرپور زندگی دی. اور طویل عمری جو ہے نا، یہ ایک بڑی نعمت ہے، بہت بڑی برکت ہے. اس میں سے موسٹلی وہ ہیلدی رہے. ایک بات جو میں ضرور کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی شاعری میں جو غنائیت تھی، ان کی شاعری میں جو موسیقیت تھی، وہ ایک علیحدہ مقام رکھتی ہے، کیونکہ وہ ریڈیو کے پروڈیوسر تھے. اور جتنے بھی ریڈیو کے، ٹی وی کے پروڈیوسر ہوتے ہیں وہ سارے شاعر ہوتے ہیں، وہ سارے موسیقی کو جاننے والے ہوتے ہیں. اور عقیل بھائی جو ہے شاعری سے زیادہ موسیقی پر دسترس رکھتے تھے، اور ٹھاٹ کیا ہے، راگ راگنی کیا ہے، سر تیال لے وغیرہ، وہ اس کے ماہر تھے. اور یہ ریڈیو کا زمانہ جس وقت وہ پروڈیوسر بھرتے ہوئے، اس وقت تو ریڈیو ہی سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ تھا. وہیں سے سب لوگ جو ہے نا وہ پالش ہو کر نکلتے تھے. اور خدا نے ان کو ایسی خوبصورت آواز دی تھی، جب بولتے تھے تو کانوں میں گھنٹیاں بجنے لگتی تھی. اور ان کی شاعری میں جو نغمیت ہے، جو موسیقیت ہے، وہ نظر آتی ہے کہ ان کو موسیقی سے کتنا لگاؤ تھا. میں اس وقت مغرب کی نماز اور کھانے کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا. میں صرف شکر گزار ہوں کہ آپ سب لوگ آئے. آصف قدیر صاحب نے میری درخواست پر یہ سارا پروگرام ارینج کیا، فرا نے ساری انتظامی ذمہ داریاں نبھائیں، اور آپ سب لوگ یہاں تشریف لائے. ایش، لو یو. God bless you, and let's pray that God would forgive any sins that Aqil Ashraf might have committed, and He would exalt him in Jannah. Amen. بہت شکریہ آپ کا. وہ جمال ثانی کا شعر ہے کہ چراغ بجھتے چلے جا رہے ہیں سلسلہ وار، میں خود کو دیکھ رہا ہوں فسانہ ہوتے ہوئے. بہت مشکل ہوتا ہے کسی کے جانے پہ کوئی بات کرنا، خاص طور پہ ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کے ساتھ آپ کا دلی تعلق ہو اور ایک افیلیشن ہو، ایک وقت گزارا ہو، تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے. اور پھر بہت کم لوگ ایسے ہیں خوش قسمت جن کو لوگ بعد میں جانے کے بعد یاد کرتے ہیں. ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے نامور لوگ جو ہیں وہ گمنامی کی موت مرے، اور ان کو ان کے خاندان والوں نے بھی نہیں پوچھا یا یاد نہیں کیا. ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. لیکن عقیل بھائی خوش قسمت ہے کہ ان کو سب سے پہلے تو ایک اچھا بھائی میسر آیا، ایسا بھائی جو ان کو ہر وقت میسر تھا اور جس پہ وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتے تھے، جن کو اپنی زندگی میں
اور اس بھائی نے بھی ان کو ان کی پوری نبھائی ان کو ان کے ساتھ وفا نبھائی. میں جب اس شہر میں آ رہا تھا پاکستان سے تو میں عیش بھائی کو نہیں جانتا تھا, میں عقیل بھائی کو جانتا تھا. تو عقیل بھائی نے مجھے کہا کہ تم آ جاؤ اور بس آ جاؤ اور چھا جاؤ, یہ ان کا خاص فکرہ تھا. اور بس وہ عیش کو میں نے کہہ دیا ہے تو بس عیش کے پاس تم نے رہنا ہے. سو میں نے لینڈ کیا اور مجھے عیش بھائی نے اپنے گھر رکھ لیا. میرا خیال ہے 20-25 دن تقریباً میں ان کی وجہ سے شروع میں ان کے گھر رہا. تو یہ ایک ایسی بات تھی, ایسا جسچر تھا جس نے مجھے ان کے ساتھ زیادہ اٹیچ کیا. میں اس کے بعد تعلق ایسا رہا ٹیلی ویژن کا, اور پھر ان کی کتاب کا سلسلہ ہوا. جمیل دورانی بیٹھے ہیں یہاں پہ, ان کے ریسٹورانٹ پہ ان کی کتاب کی تقریب ہوئی, وہاں باتیں ہوئیں ہماری. وہ ایک اس نسل سے ان کا تعلق تھا جو ایک پوری تہذیبی شخصیت تھی, ایک پوری تہذیب تھے, جو اپنی آنے والے لوگوں کو, جونیئرز کو حوصلہ دینے میں, حوصلہ افزائی کرنے میں, ان کے ٹیلنٹ کو ابھارنے میں, ان کی گائکی یا شعر کچھ بھی ہو, وہ بڑے جنرس آدمی تھے. اور جب وہ کسی کی تعریف کرتے تھے تو ان کی آنکھوں میں خاص چمک آ جاتی تھی. وہ کہتے تھے انہیں پتہ ہے کہ یہ بڑا ظالم شاعر ہے, ظالم شعر کہتا ہے. تو میں تمہیں ٹوکنے والا تھا, تو الفاظ دے. تو عجیب چمک تھی ان میں, یعنی تعریف کرنے میں کبھی انہوں نے بخل سے کام. یہ جو ریڈیو کے لوگ تھے, میں بھی ریڈیو سے میری تربیت ہوئی ہے, تو ریڈیو کے جو لوگ تھے وہ ریڈیو بتاتے خود ایک انسٹیٹیوشن تھا, آپ کو پتہ ہے سب کو, اور لفظ کی ادائیگی کا ایک انسٹیٹیوشن تھا, ایک تلفظ کی ایک تہذیب کا ایک تھا. اور آپ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے وہ پورا ایک ادارہ تھا وہ, تو اس ادارے سے آپ سیکھتے تھے. تو جو عقیل بھائی تھے یہ اسی ادارے کی نمائندگی کرتے تھے. اسی لیے ان کے ہاں جو ہے وہ محبت تھی, ان کے ہاں وفاداری تھی. وہ ایک نستعلیق آدمی تھے, ایک ایسا شخص جس کے پاس باتیں تھیں, جس کے پاس وہ کبوتروں سے باتیں کرتا تھا, وہ چڑیوں سے باتیں کرتا تھا, وہ اپنے چھوٹے یا جونیئر لوگوں سے وہ انسپائر ہوتا تھا, فطرت سے انسپائر ہونے والا شخص. تو ایسا شخص جو ہے وہ زندہ رہا اور بھرپور جس نے کیریئر گزارا اور زندگی گزاری. میں تو سچی بات ہے, میں اس دن جب ہوا واقعہ تو میں بیٹے کی شادی تھی تو میں تو نہیں شامل ہو سکا, بلکہ انہوں نے بتایا بھی نہیں عیش بھائی نے. لیکن مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی کہ میں ان کے گلے لگ کے رو کے یہ سارا اپنا کتھارسس کرتا. میں نے فون پہ یہ سارا سلسلہ کیا. یہ جو آتے ہیں آنسو اندر سے, باہر آتے ہیں آنسو اندر سے, جانے اندر کہاں سے آتے ہیں. اکبر معصوم یاد آیا. سو یہ جو جانے والوں کو رونا, جانے والوں کو یاد کرنا, بس ان کی اب یہی ہے ایک تہذیبی ایک لیگیسی ہے, اس کو آگے بڑھایا جائے. ان کی محبت کو, ان کی شفقت کو, ان کی حوصلہ افزائی کو, ان کے شعر کو. شعر کہتے تھے, بڑے ڈوب کے شعر کہتے تھے, اور سنانے کا انداز بھی اسی طرح تھا کہ جیسے کسی کو پکڑ کے سنو میرا شعر, اور یہ دیکھو, اور یہ دیکھو اس کا شعر کتنا اچھا ہے, یہ دیکھو فلاں کتنا اچھا شاعر ہے. تعریف کرتے تھے لوگوں کی, اور اپنی آنکھیں, ان کی آنکھیں بولتی تھیں. مجھے آج بھی یاد ہے, ان کی آنکھیں بولتی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, عیش بھائی اور نقش صاحب اور فرا, کہ آپ نے یہ اہتمام کیا. یہ سلسلہ جو ہے یاد کرنے کا یہ جاری رہنا چاہیے, اور یہی ہمارا ایک ادبی فریضہ بھی ہے, کمیونٹی فریضہ بھی ہے, اور ایسے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. بہت شکریہ سب کا. وہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے, ہمارے شعری افق پہ
سامنے رہیں گے ہمیشہ، اور ہم انہیں اپنے لفظوں سے، اپنی باتوں سے ان کی یاد کو تازہ رکھیں. بس. تھینک یو غضنفر. ایک بات غضنفر کے لیے بہت اچھی کہا کرتے تھے، کہتے بہت خیال سے اس کے شعر سنا کرو، بڑا خوفناک شاعر ہے، ایسے ظالم کیجیے گا، ایسے مضمون نکال کے لاتا ہے. اور واقعی اگر آپ اپنا یہ دیکھیں پوری طرح ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. It's such a long time, mashallah. کیسے ہیں آپ؟ گوہر آنٹی ماشاءاللہ. How are you? الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. میں نے تو پہچان لیا تھا. Yeah, I look the same. جی جی پتہ ہی نہیں تھا مجھے، آج سیما نے بتایا. یہ کیا؟ ہمیں بھی نہیں پتا، یہ تو میں نے فیس بک پہ ملا پرسوں. یہ I didn't even know. نہیں. آواز بڑھا رہی تھی. میں پوچھتا ہوں. السلام علیکم. کیسے آپ؟ Is there a chance to make the mic a little bit louder, the speaker? اچھا. Can you go? آیتوں کی طرح روشن ایک چہرہ رخصت ہو گیا. آیتوں کی طرح روشن ایک چہرہ رخصت ہو گیا. شعر و ادب کی زنبیل سے ایک صحیفہ رخصت ہو گیا. شعر و ادب کی زنبیل سے ایک صحیفہ رخصت ہو گیا. اب اس شہر کے تمام شاعر لگا لیں ماتمی خوشبو. اب اس شہر کے تمام شاعر لگا لیں ماتمی خوشبو. مشاعروں میں جو کھلتا تھا دریچہ رخصت ہو گیا. ایک دو چار شعر ایک نظم کے اور ہیں، یہ بھی ہمارے عقیل صاحب کی خراج عقیدت کے لیے لکھا میں نے. کتنا ویراں چمن چھوڑ گیا ہے مالی، سبزہ و لالا سے آغوش چمن ہے خالی. پھول تو کھلتے ہیں لیکن دل کو اب بھاتے نہیں، چھن گئی جو زندگی وہ زندگی لاتے نہیں. شام غم کو کس طرح سمجھوں کہ ہے پیکے سحر، اس کی تاریکی میں کھو گیا میرا شمس و قمر. اشک کے قطرے چمک اٹھتے ہیں مانند گوہر، یاد آتی ہے ساتھ گزاری ہوئی شام و سحر. اشک کے قطرے چمک اٹھتے ہیں مانند گوہر، یاد آتی ہے ساتھ گزاری ہوئی شام و سحر. آہ ان کی یاد سے آنکھیں میری نمناک ہیں، نالے آہو فغاں آوارہ افلاک ہیں. آہ وہ عقیل بھائی خوشرو شاعر شیریں کلام، دل بھر آتا ہے جب کوئی ان کا لیتا ہے نام. ان کی شفقت پل پل یاد آتی ہے مجھے، دل تڑپ اٹھتا ہے پیروں خون رلاتی ہے مجھے. جب خیال آتا ہے آنکھوں میں چلا جاتا ہے دل، ان کی بھولی سی صورت دکھا جاتا ہے دل. وہ ریڈیو پاکستان میں بھی اپاہج آوازوں کی لاج تھے، شعر و سخن علم و ادب نغمہ سر و ساز کا تاج تھے. میرے ٹوٹے پھوٹے شعروں کو بھی سنوارا تھا عقیل بھائی نے، ایک طفل مکتب کو شاعر بننے پر ابھارا تھا عقیل بھائی نے. میری نثر کی ہر تحریر ماتم کنا رہے گی ان کی موت پر، میری نظم میری غزل بھی روئے گی بہت پھوٹ پھوٹ کر. یہاں زندگی سے موت کا رشتہ دنیا کی مجبور ضرورت ہے. عقیل بھائی میں آپ کو یاد کرتا رہوں گا، مجھے آپ سے بہت محبت ہے. شکریہ. بہت شکریہ. اب میں چاہتی ہوں کہ ہمارے شہر کے ایک اور بہت اچھے شاعر، اور انہوں نے بھی بہت ٹائم گزارا، بہت وقت گزارا عقیل بھائی کے ساتھ، جناب غزالی شاہ غزالی، اگر وہ یہاں موجود ہیں تو وہ بھی تشریف لے آئیں. تمام احباب کو سلام عرض کرتا ہوں. عقیل بھائی بہت مہربان
अल्लाह का और इनके ख़ानदान का बहुत गहरा ताल्लुक था। भावलपुर की रियासत में नवाब सर सादिक अब्बासी के साथ इनके वालिद साहब भी वज़ीर ख़ास थे, वज़ीर तकरीबात में, और जरदाशा मेरी मिसेस के नाना भी IG वगैरह थे, पुलिस के हेड थे। तो यहाँ जैसे मुशायरे होते थे, मैं कभी मिला नहीं था इनायत अशरफ साहब से भी, न उनसे। तो हमारे जावेद ज़ैदी साहब एक मुशायरा करे जिसमें ज़रताशा को ही बुलाया, मुझे ही बुलाया। तो ज़रताशा तो बहुत छोटी थी, वो भूल भुला गई। अब जावेद ज़ैदी साहब ने कहा कि ज़रताशा सराइकी में कुछ सुनाएगी, तो ज़रताशा ने सराइकी उर्दू इंग्लिश में सुनाया। फिर मैं आया, जब मैं सुना के जाने लगा तो मेरा हाथ पकड़ लिया उन्होंने। कभी मुझे मिले नहीं थे, वो कहा अब जाना नहीं, मुझसे मिलना। खैर मुशायरा ख़त्म होने के बाद मिले, यादें ताज़ा हुई, तो इनायत अशरफ साहब के हवाले कर दिया मुझे कि ये मेरी आपा के बच्चे हैं, इनका तुमने ख्याल रखना है। तो जब से 25 साल से मेरा ख्याल हम लोगों का साथ है। तो थोड़ा सा मैंने लिखा है अकील साहब के लिए, तो मैं जो ना बताना चाहूँगा जो मेरे जज्बात हैं, ख्यालात हैं। अकील भाई साहब के लिए मेरा कुछ कहना जो है सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। अकील भाई सतरंगी शख्सियत के मालिक थे। उनकी शायरी तो बहरे बेकरां है ही, उनकी शख्सियत के किसी भी एक पहलू पर कई दिन बात की जा सकती है। अकील भाई जहाँ एक बेहतरीन उस्ताद थे, वहीं वो एक बेहतरीन दोस्त भी थे। वो पहली मुलाकात में मिलने वाले के दिल में अपनी जगह बना लेते थे। उन्हें गुफ्तगू करने का फ़न आता था। जहाँ वो बेहतरीन सदाकार थे, वहीं वो बेहतरीन ड्रामा निगार भी थे। जहाँ वो बेहतरीन अफसाना निगार थे, वहीं वो बेहतरीन नावलिस्ट भी थे। मकालमा लिखना और मकालमे को सामीन की समातों से दिल की गहराई तक पहुँचा देना उनको खूब आता था। उन्हें खूब आता था। राग रागनियों, सुर ताल और लय की वो आला समझ रखते थे। उन्हें इल्म मूसीकी और गनायत की बारीकियों पर पूरा उबूर हासिल था। उनकी शायरी पर यहाँ मौजूद मेरे अहबाब जो हैं गुफ्तगू करेंगे। मैं उनकी किताब पोरों के घाव में से एक छोटा सा इक़्तिबास आप सब की नज़र करता हूँ। पोरों के घाव नाम ही कितना खूबसूरत है। इस नाम से ही ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि मुसन्निफ़ के ख़्याल की परवाज़ किस ओज पर है। इस ड्रामे का उन्वान माँ ख्वाब क्या होता है। माँ ख्वाब क्या होता है, ये कहानी उर्दू से अंग्रेज़ी में भी लिखी गई और नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्कूल लंदन में रेडियो के लिए प्रोड्यूस की गई। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। वक्त मैं वक्त हूँ, हमेशा से हूँ और हमेशा मौजूद रहूँगा। मैंने हर शे की इब्तिदा देखी है। मैंने धरती ज़मीन के वजूद में आने का मंज़र देखा है और मैंने धरती माँ के वजूद पर इंसान को जन्म लेते हुए देखा है। मैं वक्त हूँ, मैं कायनात में शुरू से हूँ और मैं ही आखिर तक रहूँगा। मैं वक्त हूँ। मैंने वो मंज़र भी देखा है जब धरती माँ ने पहले पहले इंसान को जन्म दिया। धरती इंसान के पैदा होने के ख्वाब देखा करती थी। इंसान जो धरती माँ के ख्वाबों को ताबीर से हमकिनार करेगा। जब मैंने धरती माँ के वजूद पर मासूम इंसानों की चहल पहल देखी तो मैं धरती माँ के पास गया और कहा, तुम सो रही थी, सदियों से ख्वाब देख रही थी। धरती माँ उठो और देखो, इंसान ने जन्म लिया है। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे आंगन में चारों अतराफ फिर रहे हैं। धरती माँ ने जमाई ली और चारों तरफ देखकर बोली, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे फरिश्तों, तुम मेरे ख्वाब हो जो मैं सदियों से देख रही थी।
آج حقیقت کے روپ میں میرے سامنے ہو۔ میرے پیاروں، میں تم پر واری جاؤں، اگر وقت مجھے نہ جگاتا تو میں سو ہی رہتی، خواب ہی دیکھتی رہتی۔ بچہ: ماں تم صدیوں سے کیوں سو رہی تھی؟ دھرتی ماں: میں خواب دیکھ رہی تھی، تمہارے خواب، تمہارے پیدا ہونے کے خواب۔ بچہ: ماں خواب کیا ہوتا ہے؟ نئے انسان نے پوچھا۔ دھرتی ماں: خواب میرے بچے، خواب بھوکے کے لیے روٹی ہوتا ہے، خواب زخموں کے لیے مرہم ہوتا ہے، خواب بے گھر لوگوں کے لیے گھر ہوتا ہے، خواب اکیلے اور تنہا کے لیے ساتھی ہوتا ہے، خواب امن ہوتا ہے، خواب صدیوں کی مسافت طے کر کے اگلی نسلوں تک پہنچنے والی تہذیب ہوتا ہے، خواب فاختہ ہوتا ہے، خواب زیتون کی شاخ ہوتا ہے، خواب سائنس ہوتا ہے، خواب آرٹ ہوتا ہے، خواب کلچر ہوتا ہے۔ میں وقت ہوں، ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ ابھی کوئی میرے خیال میں 1 ماہ سے بھی کم کی بات ہے کہ ایک دن ان کا فون آیا، نارتھ پہ تھے، کہ جاوید کدھر ہے، آ جا۔ وہ بڑی بے تکلفی سے بات کرتے تھے۔ میں چلا گیا جہاں پہ وہ تھے، پھر وہ مجھے کہنے لگے لے کے چلو، ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، کہا تھا۔ میں نے کہا بھی کیسے نکل آئے؟ میں ان کو لے کے چلا گیا، بڑی ساری بات چیت ان سے ہوتی رہی، وہ بڑی محبت سے کھل کے بات کر رہے تھے۔ پھر بھائی صاحب نے جو ہے وہ ان کے پاس جا کے میں نے ان کو چھوڑ دیا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ وہ کہیں ایسی جگہ جا رہے ہیں، انہوں نے محبت سے بلا لیا، وہ مجھے یاد رہے گا۔ ہماری دعا ہے، میری دعا ہے کہ ہم سب کی زندگی میں ایک نہیں 2-4 عقیل اشرف جیسے لوگ موجود ہوں، جو کہ آپ کو ڈھارس بھی دیں اور آپ کی ہمت بھی بنائیں، اور دنیا میں جو اچھے کام ہو رہے ہیں، جو لوگ اچھے کام کر رہے ہیں، اس پہ آپ کے ایمان کو اور مضبوط کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے درجات کو بلند کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ جاوید، ایک شعر تمہاری طرف سے سب کے لیے: عمر بھر کرتے رہے سنگ زنی اہل وطن، یہ اور بات ہے دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ خوش رہیے۔ تھینک یو جاوید، تھینک یو سو مچ۔ مور دین ویلکم۔ میں عقیل بھائی کی طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس ہستی کے لیے ہم یہاں آج جمع ہوئے ان کی یاد میں بہت عرصہ انہوں نے میری تصحیح کی ہے۔ ان کے ایک شعر سے میں ابتدا کرتا ہوں: اللہ سے مانگو، مانگتے رہو، دے گا۔ اللہ سے مانگو، مانگتے رہو، دے گا، وہی دے گا، وہی دے سکتا ہے۔ عقیل اشرف صاحب سے میری پہلی ملاقات غالباً 90 کی دہائی میں ہوئی تھی۔ بڑی محبت اور شفقت سے ملے تھے۔ ان کی شخصیت میں ایک خاص اپنائیت ہے۔ ان کے مخصوص طرز کا انسان جس میں خلوص، محبت، دوستی، تہذیب و ثقافت سب کچھ تھا۔ وہ اس طرح ملتے تھے جیسے برسوں سے شناسائی ہو۔ مجھے یاد ہے کہ جب کبھی میں اپنا کلام انہیں دکھاتا تو بہت اپریشیٹ کرتے اور بجائے غلطیوں کی نشاندہی کرتے، وہاں ان کو بہتری کی طرف اشارہ کر کے اور میری اس میں ٹھیک کر دیتے تھے، تصحیح کر دیتے تھے۔ ان کے وقتاً فوقتاً ان سے میں ملتا۔ پورا نام مرزا عقیل اشرف، کھانے کی چیز نہیں ہے، ایک عقیل بھائی۔ میرے خیال میں وہ ہم سب کے بھائی تھے۔ جو ان سے چھوٹے تھے ان کے بھی وہ بھائی تھے، اور جو ان سے بڑے ہیں ان کے بھی وہ بھائی تھے۔ بچوں کے بھی بھائی تھے اور سب کے ہی بھائی تھے۔ اب ان کی شخصیت جتنی بڑی آج آپ کو نظر آ رہی ہے،
ان کی زندگی میں بھی ان کی شخصیت اتنی ہی بڑی تھی. ان کی قدر و منزلت اس وقت بھی اتنی ہی بڑی تھی جتنی ہم آج محسوس کر رہے ہیں کہ وہ ایک بڑے شاعر، بڑے انسان تھے. عقیل اشرف 6 فٹ کا دبلا پتلا انسان، ایسے ہی ہے نا، لیکن قد کے لحاظ سے وہ اس قدر قداور تھے کہ یہ چھت بھی چھوٹی پڑ جائے. اور یہ میں کہہ نہیں رہا ہوں، حقیقتاً آپ لوگ سب جانتے ہیں. اور شخصیت کے لحاظ سے اتنی بھاری بھرکم شخصیت کہ اس کمرے میں شاید پوری نہ ہو. ویسے تو میرے خیال میں 150-40 پاؤنڈ ایسی تھے اور 6 فٹ کا تھا، لیکن شخصیت بہت بڑی تھی. میرے ساتھ ان کا تعلق کئی وجوہات سے تھا. شعر و شاعری تھوڑی بہت میں بھی کر لیتا ہوں، تو میرے مشاعروں میں آتے تھے عقیل بھائی کے ساتھ، اشرف عیش بھائی کے ساتھ. جب میں نے شعر و شاعری چھوڑ کے موسیقی شروع کی تو اس میں بھی وہ آتے تھے. ان کا ایک فیوریٹ راگ ہے، جب بھی ہے دورانی جون پوری سنانا. ان کا جو سٹائل ہوتا دورانی جون پوری سنانا. عقیل بھائی کیوں نہیں؟ تو شاید ہی کوئی محفل ہو اتفاق سے جون پوری مجھے بھی بڑی پسند ہے. یہ راگوں کا ایک سلسلہ ہے جو اساوری سے شروع ہو کے جون پوری اور پھر درباری پہ ختم ہوتا ہے. یہ بیسیکلی یہ 3 بہنیں ہیں، تو جون پوری درباری آلموسٹ ایک ہی چیز ہے. مجھے پسند ہے درباری، تو ان کی پسند جون پوری تھی. تو ان کے لیے میں اسپیشلی یہ جون پوری گاتا تھا. آپ کو پتہ ہے عیش بھائی، اب شخصیت کمال کی، شاعر کمال کے. مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ 1-2 لوگوں نے تو یہاں تسلیم کیا کہ ان کے استاد تھے اور تصحیح کراتے تھے. یقین کریں بے تحاشا لوگوں کی انہوں نے غزلیں کورے کاغذ پہ تصحیح کی ہے. آپ لوگ جو شاعر ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. کورے کاغذ پر وہ بندے ہیں کہ جی وہ مجھے غزل پڑھنی ہے ذرا کچھ، تو انہوں نے یہ کیا. اور یہ ان کا بڑا پن تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن انہوں نے کبھی کہا نہیں کسی کو کہ میں نے اپنی غزل دی ہے، اور وہ صاحب اپنی غزل کہہ کے پڑھ کے چلے گئے. کمال کے انسان تھے. میں نے بھی بہت سے شعر ان سے لکھوا کے پڑھے. وہ تو سب کو پتا ہے. آپ کی شاعری کا بھی پتا ہے. میرا ایک اور رشتہ تھا ان سے جو شاید بہت عیش بھائی کو پتا ہے، سرائکی زبان. مجھ سے وہ ہمیشہ سرائکی میں بولتے تھے. دورانی کیا حال ہیں تیرے. وہ ٹپیکل سرائکی جو ہے نا، خاص ٹھیٹ سرائکی، اس پہ تو ان کو عبور تھا. تھوڑی بہت مجھے اچھی خاصی بول کے مجھے بھی آتی ہے، تو بڑا مزہ آتا تھا. اس لیے کہ شہر میں شاید ہی کوئی اور مجھے ملا ہے آج تک جو سرائکی بولتا ہو اور اتنی خوبصورت بولتا ہو. ان سے بڑا مزہ آتا تھا سرائکی بول کے. عیش بھائی سے بھی سرائکی بولتا ہوں میں، لیکن وہ چس نہیں آتی. یقین کریں ان کا جو سٹائل تھا اور انداز تھا، کمال کے انسان اور کمال کے ڈرامہ نگار. یہ سب باتیں آپ سن ہی چکے ہیں. ریڈیو پاکستان کراچی سے جو ان کا ایک عرصے دراز تک تعلق رکھا، جو کمالات انہوں نے کیے، وہ سب آپ جانتے ہیں. تو موضوع میں بور نہیں کرتا ہوں ان چیزوں پہ، وہ آپ جانتے ہی ہیں. میں وہ جو اقتباس ہے اس میں سے چند چیزیں پڑھ کر میں سناتا ہوں کہ اجازت ہے تو جناب. یہ جناب ناصر علی سید صاحب نے ایک مضمون لکھا ہے جس کا عنوان انہوں نے کہا ہے کہ محبتوں کے نیون سائن. مضمون تو کافی طویل ہے، لیکن ان میں سے کچھ حصے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور چشمہ لگانے کے باوجود اتنے باریک الفاظ ہیں کہ مجھے مشکل ہوگی. میں کچھ حصہ پڑھ دیتا ہوں. یہ شروع ہوتا ہے کہ ترتیب وقت میں کوئی ایسا لمحہ بھی آیا ہے جو دل کے اندر کہیں بہت بہت اندر رک سا جاتا ہے، اور اس کی کسک آپ ہمیشہ محسوس کرتے ہیں. اور کبھی کبھار، اچھا یہ کچھ لفظ میں نے چینج کیے ہیں تو میں اس کے لیے معافی کا درخواست گزار ہوں، اس لیے پورا بہت لمبا ہو جائے گا. تو ان میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو کپ کپاتے ہونٹ اشکوں کا ذائقہ چکھتے ہوئے، اور وہ لمحے
خواتین حضرات، جی ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ فرح نے جو ہے، میں نے فرح کے ساتھ پروگرام بھی کیے تو کئی پروگرام تو یہ مائک لگایا کرتی تھی عموماً، میں بھول جاتا تھا تو یہ لگاتی تھی. بہرحال آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہمارے درمیان عقیل اشرف نہیں ہے. ایک خوبصورت آواز، ایک بہت باکمال شاعر، اور جو ان کی آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ جو بے تکلفی تھی ان کے ہاں، وہ جس طرح لوگوں سے ملتے تھے وہ عام طور پہ لوگوں میں نہیں ہوگا. لیکن یہاں بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں ان کے متعلق، بہت خوبصورت جملے بولے گئے ہیں، لیکن میں بات جو ہے سیکنڈ کروں گا اپنے جاوید بھائی کی، جنہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی زندگی میں جب وہ کام نہیں کرتے جو ہمیں کرنے چاہیے، ہمارے درمیان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم بکھرے ہوئے لوگ ہیں تو ہم کیوں ایسا کرنے لگے؟ ہمارے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم ہی نہیں ہے. اگر ہیں ابھی تو وہ پلیٹ فارم بھی ان کی بھی اپنی اپنی سمتیں ہیں. بہرحال اخلا تو ہے، اور جو میرا خیال ہے کہ شاید کبھی بھی پر نہیں ہوگا. ان کی شخصیت ایسی تھی کہ اس کو کوئی اور پر نہیں کر سکتا. میں اشرف بھائی سے اور ان کی فیملی سے تعزیت کرتا ہوں، دلی گہرائی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو جو ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اور ان کے درجات بلند کرے. اور میں یہاں پر فرح اقبال کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ فرح اقبال تم نے بہت اچھا ایک ایسا پروگرام عقیل اشرف کے لیے کیا جس میں ہم سب لوگ شریک ہوئے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو. اس میں ڈاکٹر ریاض آصف محبت اور اخلاق، تمیز، ادب، لحاظ، مروت کا ایک جو ان کا سلسلہ تھا، اس نے مجھے ٹچ کیا، اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً اس سے گاہے بغیر ملاقات ہوتی رہی، اور انہوں نے ہمیشہ ایک ہی رویہ رکھا. اور شاید ان کی بہت بڑی خوبی تھی، وہ جس سے ملتے تھے ایسے ہی ملتے تھے جیسے لگتا تھا کہ وہ سب سے پسندیدہ آدمی ہے ان کا. تو بس میں مختصر رکھوں گا اس کو. دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مکمل مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ سب معاف کر کے ان کے لیے بہترین منزل فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم. ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان کے قونصل جنرل آفتاب چودھری صاحب موجود ہیں، جو عقیل اشرف صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ان کے ساتھ محفلیں بھی ہوئی ہیں، ان کی بات چیت بھی ہے، ان کو شعر و شاعری سے شرف بھی ہے، لگاؤ بھی ہے. اور آج ان کی تعزیت کے لیے اور ان کے لیے جو محفل سجی ان میں یہ تشریف لائے ہیں. آفتاب صاحب، عقیل اشرف صاحب بہت نیک، ڈاؤن ٹو ارتھ، سمپل اور کلاس کے شاعر تھے، اور کمال کی ان کی آواز تھی. آپ کو شرف حاصل ہوا ہے ان کے ساتھ انٹریکشن کا. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے سامعین کو اپنے تاثرات سے محفوظ کریں. جی ہاں، عقیل اشرف صاحب سے میرا پہلا انٹریکشن ایک پروگرام میں ہوا. میرا خیال میں شاید کانسلیٹ میں ہم نے کیا تھا. جی. تو وہاں پر وہ آئے اور ان کو بولنے کا موقع ملا. تو آئی سا ان ہم لاٹ آف ہسٹری، our literary history, especially of Pakistan, history of literature, and then poetic sense flowing through his beautiful voice. That was something I didn't know him. So especially جب انہوں نے وہ ساؤتھ پنجاب کے تھے، جی جی، باولپور، اس ہمارے صحرا کے جس کو ہم سرائکی بولتے ہیں، سرائکی بیلٹ. تو ان میں ایک تو انہوں نے سرائکی بیلٹ کے اس دور کی پرانے لوگوں کی جب تھوڑی سی بات کی، ان کو انٹروڈیوس کروایا پرانے لوگوں کو. جی جی. اور ان کی جو پھر لینگویج تھی، اس کا جو تحت اللفظ تھا، جی، وہ اس میں واقعی سرائکی شہد گھول دیا انہوں نے. جی جی. پھر اس کے بعد ان سے ملاقات رہی. جی. ایز اے ہیومن بینگ
وہ ہمارے پاس آتے تھے اپنی چھوٹی سی ڈاکومنٹیشن وغیرہ کرنے کے لیے. تو ایک دفعہ ان کو کونسلیٹ میں تھوڑی سی مشکل بھی ہوئی. میں اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے میں ڈیلس سے ڈرائیو کر رہا تھا, واپس آ رہا تھا, تو آئی واز آن دا وے, بس پہنچنے والا تھا, تو مجھے پتہ چلا کہ ان کا کام نہیں ہوا. تو میں نے اپنے پی اے سے کہا کہ ذرا دیکھیں بزرگ آدمی ہیں. تو وہ پھر ان کو دوبارہ وہیں پر روک کے ان کا کام شام دیکھا گیا, جو کہ ٹھیک تھا, چھوٹا سا کام ہوتا ہے. تو لیکن جب میں آیا تو میں ان سے ملا تو ان میں مسکراہٹ اور ہنس رہے تھے. کچھ بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے, جو کہ میں نے تو ان سے سوری کیا, ایک سینئر, اتنے سینئر ہوتے ہوئے. تو ہر ملاقات میں ان کو ہم جانتے گئے, پہچانتے گئے. آخری ملاقات میری ان سے 2-3 مہینے پہلے ہوئی, جو آپ بھی وہاں پہ موجود تھے. تو اس میں بھی وہ اپنی بڑی خوبصورت شاعری, خوبصورت الفاظ میں بہت جس میں شاعری میں ایک مختلف شاعری مختلف طرح کی ہوتی ہے, تو ان کی شاعری میں ایک ایلیمنٹ آف ویری اسٹرانگ ایکسپریشن ہوتا تھا. جو آپ کو یاد ہوگا وہ نظم پڑھ رہے تھے, اپنی غزل پڑھ رہے تھے, لکھ کمال کے آدمی تھے. بس اللہ تعالیٰ نے ان کو جلدی لے لیا ہے. چھتر چھاؤں کی حیثیت تھی ان کو شہر میں. کوئی ایسا شاعر نہیں تھا جو ان کو پسند نہیں کرتا, ہر دل عزیز تھے. ان کی کتابیں انہوں نے بہت لکھی ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. ان کا جو کنٹریبیوشن ٹورڈز لٹریچر, پاکستانی لٹریچر, ریڈیو پاکستان میں, پھر لٹریچر میں وہ بہت زیادہ ہے. اس سے یقیناً آرٹ میں وہ اپنا ایک مقام رکھتے تھے. پھر جو ایک اور چیز جو ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ اوورسیز پاکستانیز میں آ کے جو انہوں نے اردو کی خدمت کی, بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, اور میرا خیال میں وہ بہت اولین لوگوں میں سے ہوں گے, یا سینئر لوگوں میں سے ہوں گے جنہوں نے باہر آ کے, پاکستان سے باہر آ کے اردو کو فروغ کرنے میں مدد کی. بالکل, یہ ان کا کردار ہے, بہت بڑا کردار ہے کہ ہیوسٹن میں یہ سارے شعراء حضرات بیٹھے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کیسے ان سب کے ساتھ مل کے کام کیا. شکریہ بہت. تھینک یو. میرے ساتھ اس وقت عقیل اشرف صاحب کے چھوٹے بھائی عنایت اشرف صاحب ہیں, جنہوں نے ایک عرصے تک ان کی علالت میں ان کا ساتھ دیا. میں ان کے ساتھ ان کو ہسپتال ملنے بھی گیا, اور وہ ہمیشہ کے لیے کئی سالوں سے ان کی دن رات خدمت کرتے رہے. پہلے تو ہماری تمام کمیونٹی صاحب کی طرف سے آپ کو اور آپ کے تمام خاندان کو اعزاز تعزیت میں پیش کر رہا ہوں کہ جو انہوں نے اتنا کام کیا, اتنی شاعری کی, آپ کے ساتھ اتنا ساتھ دیا. آپ ہمیں سامعین کو بتائیں ان کے بارے میں, ان کی علالت کے بارے میں, تاکہ تمام لوگوں کو معلوم ہو عقیل اشرف صاحب کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب, thank you for arranging this gathering for your friend, and for me he was father, brother and friend. It was all combined. میرا تو خیال تھا کہ میں سب کے سامنے ہی بتاؤں گا, لیکن یہ کہ اچھا ہے کہ آپ نے اکیلے میں پوچھ لیا. میں آپ سے بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ میری عمر 15 سال تھی 1960 میں, اور عقیل بھائی تقریباً 22 سال کے تھے, اور انہوں نے گریجویشن کر کے ان کا انٹرویو دیا تھا مجید لاہوری صاحب کو, شوکت تھانوی کو اور زید بخاری صاحب کو ریڈیو پاکستان میں کی جاب کے لیے. تو وہاں ان کو پروگرام پروڈیوسر سلیکٹ کیا گیا تھا, اور ان سے کہا گیا تھا کہ آپ شاعر بھی ہیں اور نظام بھی ہیں, تو آپ کوئی اچھی سی نظم سنا دیجئے. 2-4 شعر عقیل بھائی نے اپنے سنائے, اور کہنے کہ آپ کو کوئی پسندیدہ نظم سنا دیجئے. تو عقیل بھائی کو ساحل لدھیانوی کا اس زمانے میں بول بالا تھا, تو انہوں نے عقیل بھائی نے ساحل لدھیانوی کی وہ مشہور جو ہے نظم ایک, میں پل دو پل کا شاعر ہوں, پل دو پر میری کہانی ہے, پل دو پر میری ہستی ہے, پل دو پر میری جوانی ہے,
وہ سنائی تو ہم نے بڑا اپریشیٹ کیا اور ان کو جواب دے دی گئی. آ گئے گھر آ کے رحیم یار خاں میں ہمارا تعلق مغلیہ خاندان سے دہلی اور جے پور سے ہے, لیکن ہمارے دادا جو تھے وزیر تعلیم اور وزیر کلیکٹر تھے وہاں پہ بھاولپور اسٹیٹ میں, تو رحیم یار خاں میں ان کو کچھ زمینیں الاٹ ہوئی تھی, تو ہم لوگ فیملی تقسیم ہند سے پہلے ہی وہاں آ چکے تھے, رہ رہے تھے. تو انہوں نے 1-2 مہینے تک جوائن نہیں کیا. انہوں نے کہا بھائی ہوا یہ تھا کہ تعلیم کے سلسلے میں جب کوئٹہ اور ملتان یہ لوگ پڑھتے تھے کالجوں میں, یہ نہیں گئے تو انہوں نے پوچھا, کہنے لگے میں اکیلا جا کے وہاں کیسے رہوں گا. تو ہوا یہ کہ ہماری دوستی اور کچھ ہمارے ان کے کبوتروں کا میں خیال رکھتا تھا, وہ میرا خیال رکھتے تھے. چھوٹے بھائی کی طرف 6 بھائی تھے, لیکن ان سے میری بنتی بہت ہی ہے, جیسے ہوتے ہیں نا دوست ٹائپ ہو جاتا ہے. تو آئی واز کائنڈ آف اے پیٹ اینڈ ہی واز کائنڈ آف اے اونر. پیار محبت کی کہانی ہوتی ہے کہ وی ور ویری سونا ایک کمرے میں ایک بستر پہ سو جانا, محبت میں کہانیاں ہوتی ہیں. اور کچھ میری ان کی, حالانکہ میں اتنا ہینڈسم نہیں ہوں لیکن میری شکل بھی ان سے ملتی تھی بہت, ماشاء اللہ. باپ کے برابر تھے. بالکل بالکل. تو پھر انہوں نے فیصلہ یہ کیا اماں ابا کے ساتھ کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں. اور ساتھ لے گئے وہ مجھے, اور ہم نے جا کے پروفیسر عنایت علی خان جو ہیں اپنا ایک مزاحیہ شاعر بھی ہیں, بڑے سنجیدہ شاعر بھی ہیں اپنا پاکستان میں, ان کے محلے میں ان کا ایک پروفیسر عنایت علی خان کا بھی شعر مجھے یاد آ گیا کہ میں نے پھولوں کی تمنا کی تھی, میں نے پھولوں کی تمنا کی تھی, آنکھ میں موتیا اتر آیا. آپ تو ڈاکٹر ہیں تو آپ تو ان کے محلے میں ہم نے رہنا شروع کر دیا, اور ہم دونوں, میں اسکول چلا جاتا تھا, وہ چلے جاتے تھے اپنا ریڈیو پاکستان. اور ریڈیو پاکستان کے باہر پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہمارے ہیرو محمد علی صاحب, اور وہ جو اپنا ایک وہ تھے جو بعد میں فلموں کے ہیرو بن گئے تھے, ولن بن گئے تھے, مصطفیٰ قریشی صاحب. ان کی بیگم مجھ سے مسافت آپ کے کمزوری بھابھی کہتے تھے, وہ کہتی تھی دیکھو پوری دنیا کے لیے یہ ہیرو ہے, پوری دنیا کے لیے یہ ولن ہے, اس کو میں نے اپنا ہیرو بنا لیا. تو وہ جو تھا, اور اپنا محمد علی بھائی کہتے بھیا سے کہو کہ بھائی وہ اپنا کینٹین میں جا کے خرچہ ورچہ کرنا ہے, تو وہ پروگرام دیتے تھے, اسی وقت چیک کرتا تھا. اور وہ ایک سلسلہ تھا جو پرانا تھا, بھائی خان کی چاڑی پہ پرانا تھا. تو وہاں ہم نے 3-4 سال گزارے. پھر میں نے گریجویشن وہیں سے کی اپنا کالج سے. پھر میں آ گیا, میں نے اپنا کراچی میں عقیل بھائی کا ٹرانسفر ہو گیا تھا, ہم ان کے ساتھ کراچی آ گئے. تو یہ وہ ایک ابتدائی دور سے لے کے وہ میرے لیے ہمیشہ ایک ساتھی, دوست سب کے ہر وقت وہ تھے. اور یس اکثر یہ ہوتا تھا کہ میں ان کی اسکوٹر لے کے کبھی محلے میں خوب گھومنے پھرنے نکل جاتا تھا. بلکہ راولپنڈی میں بھی جب میں کالج میں تھا ان کے ساتھ, ان کے کچھ دن وہاں رہے تھے, اس میں بھی, اور وہ مجھے ہمیشہ سکھاتے بھی تھے اور اپنا ڈانٹتے بھی تھے, پیار بھی کرتے تھے. لیکن وہ ایک طریقہ ایسا تھا کہ ہمیں ایک ٹرسٹ تھا, ایک محبت کا ایک انداز تھا ہمارا اپنا دونوں کا. تو کبھی بھی اپنا, تو اس کے بعد میں کراچی آ گیا. کراچی میں اپنا میں نے ایئر لائن جوائن کر لی, اور جوائن کرنے کے بعد میں یہاں آ گیا. تو ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا, آتے تھے, لیکن تقریباً کوئی 1990 میں جب مستقل وہ اپنا ریٹائر ہو گئے, تو پھر 1990 میں آ گئے تھے. تو میرے پاس یہ رہے. ایک واقعہ ایک اور ہوا تھا کہ میں نے کہا کہ صاحب یہاں سب گاڑی چلانے سیکھیں تو آپ بھی چلائیے. وہ ریڈیو پاکستان میں تو باس تھے, ڈائریکٹر تھے, تو ان کی گاڑی تھی ریڈیو کی. لیکن وہ ایک دفعہ ایک جیپ تھی میرے پاس, وہ برانکو ٹائپ, تو میں نے چلوائی ان سے. انہوں نے چلائی کو 2-3-4 میل چلانے کے بعد روکی گاڑی, چابی میرے ہاتھ میں دی اور کہنے لگے آئندہ مجھ سے گاڑی چلانے کو مت کہنا, یہ بڑا پریشر. اور میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگے پھر کیا ہوگا, تم میرے ڈرائیور ہو نا. اس کے بعد سے پیار و محبت کا یہ عالم تھا. تو ان کا ڈرائیور بھی تھا, بھائی بھی تھا. ان کے آج کل بڑا زندگی میں وائڈ ہوا ہے, کیونکہ ہمارے گھر میں یہ کرتا تھا کہ عقیل بھائی نے کھانا کھا لیا, عقیل بھائی کو شاپنگ پہ لے جانا ہے, عقیل بھائی کو گھوڑوں کی ریس پہ لے جانا ہے. ان کے شوقین تھا, وہ اپنا ایک روٹین بنا ہوا تھا کہ ہر وقت. اب اچانک پچھلے 4-5 دن سے ایسا ہوا ہے کہ وائڈ آ گیا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اللہ آپ کو صبر دے, آپ کے خاندان کو صبر دے. عقیل اشرف صاحب ایک بڑی اچھی جگہ ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند کرے. آمین. اور آپ تمام
ख़ानदान को सब्र के, ख़ास पर अनायत साहब आपको, जो कि आपके सर पे छतर छाँव की तरह हो रहे हैं, आपके बाप और मेरे बच्चे भी, मेरे बेटे में भी, सच पूछिए कि इस सिलसिले में मेरे भाई ज़रूर। तो एक वो सिलसिला ऐसा रहा है कि मैंने बेटी मेरी अपना 5 बच्चों की माँ है, अपना डॉक्टर ज़ियाद की भी उधर LA में, वो कहने लगी वो उसको प्यार से माम कहते थे। और वो आखिर में जो हफ्ता हमारे घर पे उन्होंने हॉस्पिस में गुजारा है, तो बच्चों ने मना कर दिया, कहने लगे हम उनको कहीं और अस्पताल वगैरह में नहीं रहने देंगे, घर में आएंगे, हमारे साथ रहेंगे। ये सिर्फ डोली टेकी सब्र करें अनायत भाई। तो बस वो ज़िंदगी की यही फसाना है। और अपना क्या कहते हैं, बच्चों ने, मेरी बेगम ने, मेरे दोनों बेटों ने, यानी वो जब ISGH वालों ने गाड़ी भेजी तो कहने लगी जी हमें एक आध आदमी तो चाहिए, अपना क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, मिर्ज़ा अकील अशरफ साहब, मैं इस वक्त ह्यूस्टन के बहुत मशहूर व मरूफ शायर अफज़ाल फ़िरदौस के साथ हूँ, जिनका एक अरसा तक अकील अशरफ साहब से ताल्लुक़ रहा। इन दोनों ने इकट्ठे खाने खाए, इन्होंने एक दूसरे के साथ ट्रैवल किया, इन दोनों ने हज़ारों मुशायरे इकट्ठे इन्होंने अटेंड किए। और आज अकील अशरफ साहब हमारे साथ नहीं है, और आज के जो फंक्शन हो रहा है वो उनकी खराज तहसीन के लिए, उनके कलाम के लिए, उनकी अज़मत के लिए। और आज की महफ़िल के जो सदर हैं वो हमारे शायर हैं और जो उनके बहुत दोस्त हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इससे बेहतर कोई मुकाम नहीं हो सकता, जायज़ मुकाम है कि अफज़ाल फ़िरदौस साहब इस फंक्शन की सदारत करें। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इतने बड़े अजीम आदमी को 2 लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। और आप जैसे लोग जो इतने बड़े शायर हैं, आपकी क्या राय है अकील अशरफ साहब के बारे में? एक उर्दू का लफ्ज़ होता था, कभी इस्तेमाल किया जाता था, नाबगाए रोज़गार। वाह! नाबगाए रोज़गार वो लोग होते थे जिन जैसा कोई और नहीं होता था, अनमोल। अनमोल जी। तो ये अकील अशरफ साहब भी नाबगाए रोज़गार फ़र्द थे, अपनी ज़ात में एक अंजुमन थे वो जी। और उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो अंजुमन आराई में और दोस्ती में और आर्ट में और म्यूज़िक में और शायरी में गुजरी। और चूँकि वो रेडियो से वाबस्ता थे और फिर स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे पर पहुँचे, जो पाकिस्तान में बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है स्टेशन डायरेक्टर होना। जी जी। तो जितने प्रोग्रामर्स होते थे ना, प्रोग्राम मैनेजर्स और होस्ट जो है, ये उनकी घुट्टी में होता था कि म्यूज़िक और शायरी उनके अंदर घुट्टी में है, क्योंकि उन्होंने मॉनिटर करना होता था। जिस भी गेस्ट को बुलाया, वो चाहे रोशन आरा बेगम हो, बिल्किस खानम हो या कोई भी हो, इवन मेहदी हसन। तो उस वक्त आज से 40-50 साल पहले रेडियो ही सब कुछ था। जी जी। और रेडियो ही सब कुछ था, और रेडियो पर प्रोग्राम मैनेजर होना, फिर डायरेक्टर के स्टेशन डायरेक्टर भी नहीं, स्टेशन डायरेक्टर, सारा मतलब वो एक बादशाह थी। बादशाह, क्या आवाज़ थी उनकी, क्या आवाज़ थी, ऐसी सदाकारी, ऐसी गनाई आवाज़ उनकी, और ऐसी जो है ना घुंघरुओं वाली आवाज़ थी, और दबदबा और घन गरज और ये सारा, और उसमें सादगी डाउन टू अर्थ। और इतना बड़ा अफसर और इतना बड़ा इंसान होने के बावजूद कोई बता नहीं सकता था कि वो इतने बड़े आदमी हैं। और चूँकि वो प्रोड्यूसर थे रेडियो के, फिर मैनेजर हो गए, फिर ये उससे तरक्की करते करते, तो जैसा कि मैंने कहा कि तमाम जो प्रोड्यूसर होते हैं रेडियो के और टीवी के, वो शायर ज़रूर होते हैं और वो मौसीकी को भी ज़रूर जानते हैं। तो इनकी ज़ाहिर किताबें भी छपी हैं शायरी की, और उस्ताद शायर थे।
استاد سے مجھے یاد آیا، میرے استاد رہے ہیں، لفظوں کے استاد رہے ہیں، اور غزل میں درد کا الفاظوں میں بیان کرنا ان پہ ختم تھا. بالکل بالکل بالکل. اور پھر یہ ہے کہ ان کے آخری سانس تک وہ شعر کہتے رہے، آخری عمر تک، آخری دنوں تک وہ شعر کہتے رہے، جب تک وہ ہوش و حواس میں تھے وہ شعر کہتے رہے. یہ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. اور ان کا حافظہ بھی ٹھیک تھا، بہت اچھا حافظہ، مطلب ٹل لاسٹ بریتھ ان کا حافظہ بہت اچھا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگ، خاص طور پر جو ان کے قریب تھے، جو ان کے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھے، جو ان کے دوست تھے، جنہوں نے ان کے ساتھ بہت عرصہ گزارا، ہمارے لیے اور خاندان کے لیے بہت بڑا لاس ہے، بہت بڑا لاس ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے درجات بلند فرمائے، اور خاندان کو صبر جمیل عطا کرے، آپ کو، مجھے اور باقی سب دوستوں کو صبر جمیل عطا کرے. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. شکریہ کیا ادا کرنا ہے، عقیل اشرف کی لیے جو آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، آپ اس کی صدارت کر رہے ہیں، یہی ہم سب کے لیے ایک عزت کا مقام ہے. تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو ڈیڈ سر. ہمارے ساتھ فرح اقبال جو ہیوسٹن کی بہت مشہور شاعر ہیں. ہم عقیل اشرف کی وفات پہ ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں. آپ کا وقت عقیل اشرف صاحب سے بہت عرصہ رہا ہے، آپ ان کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. پہلی بات تو یہ کہ جب میں نئی نئی آئی تھی یہاں پہ تو اس وقت وہ پیک پر تھے، ان کا طوطی بولتا تھا یہاں پر، وہ ہی واز دا سینئر موسٹ. تو مجھے ہمیشہ انہوں نے ایک پدرانہ شفقت باپ کی طرح سپورٹ کیا. اور ظاہر ہے جب آپ نئے ہوتے ہیں آپ کو ضرورت بھی ہوتی ہے، شہر میں اونچ نیچ ہوتی ہے، سیاست ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. ہمیشہ وہ ایسے پروٹیکٹ کرتے تھے مجھے بچوں کی طرح، اور میری کتاب کی رونمائی ہو یا میری کوئی بھی تقریب ہو، وہ اپنا آنا فرض سمجھتے تھے. کبھی انہوں نے مجھے انکار نہیں کیا، اور آ کے ہمیشہ سپورٹیو ان کا وہ ہوتا تھا. کیسی بھی شاعری ہو، جو کچھ بھی ہو، وہ بہت سپورٹیو تھے میرے لیے. ہی واز لائک دیوار ہوتی ہے نا، ایک دیوار، ایسے تھے. بہت بہت تھینک یو. تھینک یو. مجید اختر صاحب، آپ عقیل اشرف کے بہت قریب رہے ہیں، آپ نے اکٹھے شاعری بھی پڑھی ہے، ایک عرصے سے آپ ان کو جانتے ہیں، اور ہیوسٹن کی بہت بڑی شخصیت، بہت بڑے ادیب، بہت بڑے انسان تھے. آپ ان کے بارے میں ہمارے سامعین کو بتائیے. میں یہ عرض کروں کہ میں خود باہر تھا ملک سے، اور میں نے کراچی کے ہمارے پاکستان کے بہت معتبر شاعر صفدر صدیق رضی کی پوسٹ دیکھی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے استاد عقیل اشرف صاحب کا انتقال کر گئے امریکہ میں. تو پاکستان بھر میں پوسٹیں لگ رہی ہیں، اور انہوں نے یہاں بہت سادگی سے زندگی گزاری، اور نہ کوئی دھوم دھڑاک، نہ کوئی ہلا گلا، نہ کوئی ہٹو بچو. ایک بڑے آدمی تھے، لیکن ہمیشہ دوسروں نے بتایا کہ وہ کتنے بڑے تھے. اپنی زبان سے کبھی کچھ نہیں کہا، بہت سادگی سے زندگی گزاری. جس نے بلایا بسم اللہ، نہ بلایا تو بسم اللہ، جہاں بٹھا دیا ٹھیک ہے، جہاں اٹھا دیا ٹھیک. ایسا ہمبل انسان، اور واقعتاً بڑے آدمی. آواز ظاہر ہے کہ ریڈیو سے وابستہ، آواز ایسی تھی کہ زید بخاری کی یاد دلائی. جی، بڑے صداکار اور بہت اچھے شاعر، اور شعر فہمی میں بہت اپنا ایک مقام رکھتے ہیں. آپ اچھا شعر پڑھیں اور عقیل اشرف داد نہ دیں، یہ ہو نہیں سکتا. اب یہ اچانک ان کی وفات ہوئی، اور ہم سب ظاہر ہے کہ بہت افسوس، اور آپ کا اور فرح اقبال اور ساتھیوں کا شکریہ کہ ان کی یاد میں ایک پروگرام کر رہے ہیں آپ. ایک تعزیتی اجلاس ہو رہا ہے، تو یہ ایک بڑا کرم. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. خالد رضوی صاحب، آپ عقیل اشرف صاحب کے بہت دوست ہیں، آپ خود بھی شاعر ہیں. عقیل اشرف صاحب سے آپ کی بہت قربت رہی ہے،
آج ہمارے سامعین کو بتائیں عقیل اشرف کے بارے میں، وہ کتنے عظیم انسان تھے، کتنے بڑے شاعر تھے۔ عقیل بھائی جو ہے بہت، میں ان کو تقریباً 18-19 سال سے جانتا ہوں اور وہ میرے پڑوسی رہ چکے ہیں، میرے قریب میں رہتے تھے۔ تو عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ جب بھی موقع ملا وہ کہتے تھے بھائی چلو آ جاؤ، باتیں کرتے ہیں، چائے پیتے ہیں۔ تو ان کے پاس کافی جانا ہوتا تھا، انتہائی محبت کرنے والے، ہمیشہ وہ جو ہے وہ سب یہ ہے، آپ کو وہ احساس ہوگا کہ اگر وہ اسٹیج پہ جاتے تھے تو سب سے پہلے وہ جب میری طرف دیکھ لیتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ میں ریڈی ہوں گا کہ ان کو ساتھ لینے کا۔ تو میرے خیال سے میرا تو خیال یہ ہے کہ ان کے بھائی نے بھی ان کو اسٹیج پہ اتنی دفعہ نہیں چڑھایا ہوگا جتنا میں نے، اتنا مجھے تو یعنی مجھے فخر ہے کہ میں ان کے ساتھ رہ چکا ہوں۔ ان کی کتاب جب آئی تھی سوکھے ہوئے پھول، جی سوکھے ہوئے پھول، اس میں یہ ہوا کہ وہ سب رونمائی ہوئی۔ اس کے بعد مگر انہوں نے کیا کہ کتاب نکال کے کہا بھی تمہاری کتاب یہاں پہ نہیں ہے، تمہاری کتاب گھر میں رکھیے، چائے پی کے جاؤ، اس کے بعد اور یہ تھا کہ حساب لگاتے تھے بھائی اس پہ لکھ دو، چوکا تمہارا لگے گا تو یہ بنا دو، وہ چھوٹے کاغذ کے وہ لکھ کے بس دے دیتے تھے کہ اس پہ بنایا کرو۔ استادوں کے استاد تھے، بہت خوب انسان، بہت زیادہ، بہت پیار و محبت کرنے والے تھے۔ تو ہمیں اتنا اچھا لگتا تھا کہ بس کہ جب موقع ملتا ان سے بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ ہمارے ساتھ اس وقت PAGH کے صدر سراج نارسی صاحب موجود ہیں، جو کہ ادب سے ان کا بڑا تعلق ہے، ادبی بہت محفلیں بھی کرتے ہیں۔ کتاب اور چائے کے نام سے انہوں نے پچھلے 2 سال سے ہیوسٹن کی تمام محفلوں کو 4 چاند لگائے ہیں۔ عقیل اشرف صاحب بھی ان کی محفلوں میں آئے ہیں۔ سراج صاحب آپ ہمارے سامعین کو بتائیں عقیل اشرف کے بارے میں۔ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں جناب عقیل اشرف صاحب کے انتقال پہ پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ عقیل اشرف صاحب ایک بہت ہی بلند پایہ شخصیت تھے۔ ہماری پاکستانی کمیونٹی جو ہیوسٹن میں ہے اس میں جو بہت سارے شعراء ہیں، ان میں عقیل اشرف صاحب کا بڑا ممتاز مقام تھا، کیونکہ بہت سینئر شاعر تھے اور اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان کے لیے ان کی بہت طویل اور بہت شاندار خدمات تھیں۔ تو ہر لحاظ سے عقیل اشرف صاحب ایک بہت ممتاز مقام رکھتے تھے۔ ان کی اس حیثیت سے ان کی سٹینڈنگ تھی، اور جب میں PAGH کا پہلے بورڈ ممبر بنا اور کتاب اور چائے کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تو اس میں عقیل صاحب کی بہت معاونت رہی۔ میں مختلف مسائل پر ان سے رہنمائی لیتا رہا اور وہ خود پروگرام کے اندر السلام علیکم، کیسے آپ خیریت، اور وہ ہمارے کتاب و چائے کے پروگرام میں شامل ہوئے ایز اے پینلسٹ، اور بہت انہوں نے جو ہے وہ اچھا رول اس کے اندر پلے کیا۔ تو ہمیں ہیوسٹن میں یقیناً ان کی کمی محسوس ہوتی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ سے دوبارہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ شکریہ، تھینک یو۔ جاوید صدیقی صاحب، آپ عقیل اشرف کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، وہ آپ کے دوست تھے، شاعر تھے، آپ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ ان کے بارے میں عمومی طور سے میں ہی کیا سب بہت پازیٹیو رائے رکھتے ہیں۔ جی، بڑی محبت کے آدمی تھے۔ ادب کو وہ اس شہر کے بہت سارے لوگوں سے زیادہ سمجھتے اور برتتے تھے۔ جی، کوئی خود نمائی کا پہلو نہیں تھا، جی، کسی سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ جی، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ وہ ان کی بڑی ہمہ جہت شخصیت ہے، غزل، نظم، افسانہ، ہر چیز میں بہت خوب طبع آزمائی کی انہوں نے، اور بہت کامیابی سے بڑی خوبصورتی سے لکھا، اور ان میں خود نمائی نہیں تھی، وہ اس میں کوئی بڑی، اگر میں کہوں کہ کثر نفسی سے کام لیتے تھے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ان کا ادبی مقام ہے وہ بہتر ہوگا۔ انہیں کوئی بہت زیادہ پروپیگنڈے یا کوئی 4 لوگ ان کے متعلق کوئی بات کریں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ عقیل بھائی سے ہیوسٹن میں ایش بھائی کے تھرو ملاقات ہوئی، اس کے بعد ایک ذاتی سے تعلق بن گیا۔ بہت ہی نفیس اور اعلیٰ آدمی تھے۔
روایتوں کے. اب اس دور میں جو چیز ختم ہوتی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اچھے لوگ اٹھتے جا رہے ہیں, کم کم رہ گئے. آپ بہت اس شہر کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور جوڑے رکھتے ہیں, یہ ایک بڑا کام ہے. وہ اپنے طور سے اس کام کو کر رہے تھے. باقی ان کے بارے میں اب کچھ بہت زیادہ کیا کہوں, ہمارا ان سے ذاتی تعلق تھا اور انہیں ایک بڑا شفیق اور نفیس آدمی پایا کسی بھی حال میں. آپ بھی ان کو بہت عرصے سے جانتے ہیں. میرے تو وہ استاد تھے, کیا کہنا, اور میرا ان کے ساتھ قربت رہا ہے. استاد ہونے کی حیثیت سے, انسان ہونے کی حیثیت سے, سب سے زیادہ ایک بہت بڑے عظیم شاعر ہونے کی وجہ سے میں ان کی بہت قدر کرتا تھا, اور میری ایک عرصہ دراز ان سے دوستی بھی رہی. میں ان کا ڈاکٹر بھی رہا, اور سب سے زیادہ ہے کہ ان کی شفقت اور محبت میرے اور میرے خاندان کے لیے بہت رہی. ہاں, وہ مطلب یہ کہ اس دور میں جو چیز ہم مس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے اس کا ایک ہی چہرہ تھا, جو وہ آپ کے سامنے ہے وہی آپ کے پیچھے. بالکل صحیح. یہ بڑی نایاب صنف ہے اس دور میں ایسا ہونا. بس چلے گئے, انہوں نے بڑی زبردست زندگی گزاری, بھرپور زندگی گزاری. اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. آمین. آپ یہ جو آج ان کی یاد میں لوگوں کو جمع کیا ہے, دعا کروائیے گا. دعا کروائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ آپ کو خوش رکھے. اللہ. السلام علیکم. ہمارے پاس پاکستان کے بہت ماہر ناز آرتھوپیڈک سرجن, ہیوسٹن کی بہت مشہور و معروف شخصیت برکت چرانیہ صاحب, جو ڈاکٹر ہیں, قائد اعظم کی یاد دلاتے ہیں, اور قائد اعظم کی یاد میں یہ قائد اعظم کیپ ہمیشہ پہنتے ہیں. آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں خراج تحسین دینے کے لیے ایک بہت بڑے عظیم شاعر کو. آپ نے ان کا کلام سنا ہوگا. پہلے تو آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ جب تک ہیوسٹن میں ہیں, آپ کا چھتر چھائے ہوئے ہیں سب کے اوپر. آپ کی اشرف کے ساتھ آپ نے ان کو سنا ہوگا, آپ کی کیا رائے ہے؟ جی, ڈیفینیٹلی ہی از اے نون پرسنالٹی, ہی واز اے نون پرسنالٹی آل اوور پاکستان بیسکلی. ان کو پاکستان میں ریڈیو پہ بڑی دفعہ سنا, اور یہاں پہ PGH کی ایک دو میٹنگز میں میں نے ان کو سنا, بلکہ ان کی شاعری بھی سنی. ماشاءاللہ اچھا خاصا ہے وہ تو. ہی واز اے ویری لٹریٹ پرسن, اینڈ لٹری دنیا میں ان کا بڑا نام تھا. اور آپ لوگ آف کورس سب ایک ساتھ رہتے تھے تو آپ کو زیادہ ان کا وہ ہے. بٹ آئی واز ریئلی ویری امپریسڈ. اور جیسے کہ مجھے پتا ہے کل پرسوں زہری صاحب نے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو آئی سینٹ اے میسیج ٹو ان کے بھائی صاحب ایش صاحب کو, اور آپ نے میسیج بھیجا تھا کہ آنا ہے, تو میں آ گیا. بس ان کو سلام کرنے کے لیے سمجھ لیے, ان کو ان کو یاد بہت بہت شکریہ. آپ لوگ یہاں پہ جمع ہوں گے, سب مل کے یاد کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, رائٹ. ہمارے پاس فیاض مرچنٹ صاحب جو ہیوسٹن کی آرٹ کونسل کے صدر ہیں وہ موجود ہیں. اور فیاض مرچنٹ صاحب, عقیل اشرف صاحب بہت اعلیٰ پورٹ تھے, ان کی وفات ہوئی ہے. آپ کو وہ جانتے تھے, آپ کا ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں, میں ان کو جانتا تھا کراچی سے. جی. کراچی میں وہ ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر تھے, اور میں نے کچھ پروگرام کیے تھے انگلش میں. انگلش کا ایک پروگرام ہوا کرتا تھا, تو وہ پروگرام میں شامل تھا. 3-4 پروگرام کیے تھے, پھر عارف مرچنٹ نے لے لیا تھا وہ پروگرام. جو تو ان کو ادھر سے جانتے ہیں ہم. دیکھیے, ہی واز اے ڈائریکٹر آف ریڈیو پاکستان, بٹ ہی واز آلسو ویری گڈ شاعر. تو ان کی کوالٹیز, اور بڑے بڑے نفیس آدمی تھے, سافٹ اسپوکن. اور السلام علیکم, خیریت ہے جناب؟ تو اور یہاں بھی تھے, تو یہاں بھی ہم ان کو انوائٹ کرتے تھے ہمارے مشاعروں میں, اور وہ پارٹیسپیٹ کرتے تھے. تو اللہ ان کو جنت نصیب کرے, اور اللہ تعالیٰ ان کا درجہ اونچا رکھے. ہمارے ساتھ جمیل درانی صاحب ہیں. جمیل درانی صاحب ایک بہت بڑے شاعر ہیں ہیوسٹن کے, اور ان کا ایک عرصے سے عقیل اشرف صاحب سے تعلق تھا. ان کی وفات ہو گئی ہے, آپ آئے ہیں, شکریہ آپ کا آنے کا. آپ عقیل اشرف کے بارے میں ہمیں بتائیے. جناب السلام علیکم. اب
मिर्ज़ा अकील अशरफ क्या कमाल के आदमी थे। मेरा उनसे ताल्लुक़ और दोस्ती काफ़ी अरसे थी और काफ़ी कई मुशायरे हमने इकट्ठे पढ़े उनके साथ, हमारे मुशायरे में तशरीफ़ लाते थे। जी। कमाल के इंसान थे, कमाल के सादा एलिगेंट और एलिगेंट उसके साथ एग्जैक्टली। और मेरे साथ तो एक और ताल्लुक़ था उनका जो बहुत कम लोगों को पता है। वो सराइकी बोलते थे जी मेरे साथ। जी जी वो सराइकी उनकी बहुत उम्दा थी जी और मेरी सराइकी भी बड़ी मुनासिब है। तो हम दोनों जब भी मिलते थे तो हमारी बात सराइकी ज़बान से शुरू होती थी। तो मैं बड़ा एंजॉय करता था सराइकी ज़बान उनके साथ। उनकी कमी तो हमेशा रहेगी हमारे दिलों में। हमेशा रहेगी तो कमाल के इंसान थे और उनकी कमी तो अभी भी महसूस हो रही है और बड़ी देर तक हमें महसूस होती रहेगी। बस उनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाएं और उनको जवार रहमत में जगह दें और ऐश भाई और उनके पूरे ख़ानदान को सब्र दें। बड़ा मुश्किल मकाम होता है। जिस दर्जे अकील भाई शहर में हर दिल अजीज़ थे, पॉपुलर थे, वो कमाल था। हर शख्स उनका गर्विदा था जी। उनकी सादा और मिलनसार तबीयत जी सारी दुनिया को उन्होंने, सारे शहर को, सारे मुल्क को गर्विदा किया हुआ था। मैं उनके लिए दुआ गो हूँ, उनके लवाहिकीन के लिए भी दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।